आप काम कर भी तो सकते हो ना. अब अगर फ़र्ज़ करें कि कोई अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर है और वो प्लान करता है या उसके फैमिली में कोई पूछता है यार हॉलीवुड स्माइल मेकओवर तो तुम कर ही सकते होगे. अब वो कैसे कर सकता होगा, आप सोचेंगे वो कैसे करेगा जब वो अभी अंडर ग्रेड है और फिलिंग ही नहीं आती. अलाइनर्स जो है ना आपके जब ही थोड़ा सा वर्केबल होते हैं व्हेन द सेकंड मोलर इज ऑलरेडी इन द माउथ. तो सेकंड मोलर के इरप्शन के बाद अलाइनर्स वर्क्स. अदरवाइज उससे पहले वाला जो टाइम होता है ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ही रहता है. तो आप उसको फंक्शनल अप्लायंसेस के थ्रू ही ट्रीट करते हैं. Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to yet another episode of Dental News Podcast. This is your host Dr. Maryam Yusuf, and with us today we have an internationally recognized dentist. She has put in a great deal of effort into enhancing her skill. Her name is Dr. Sadia Saif. Dr. Sadia is an aesthetic and restorative dentist, and she is also an internationally recognized and accredited orthodontist and implant specialist. She has a great deal of fellowships and memberships from different boards across the world, one of them being MOPA, which is the Malaysian Orthodontic Practitioners Association, among many more. Dr. Sadia, thank you so much for taking out the time for this. It's such an honor to have you. Thank you very much. How are you? I am good. How are you? It's always energy flow when I am with Dental News, and I'm glad that Dental News has opened up such educational forums जिससे जनरली हर आम बंदा तो है ही है और हमारे डेंटल स्टूडेंट्स को भी बहुत एडवांटेज. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. डॉक्टर सादिया, इवन दो आपकी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस इतनी रिच है दैट एनीबडी हु इज इनटू ऑर्थोडोंटिक्स एंड इम्प्लांट्स एंड जनरली वांट्स टू लुक अप टू टीचर्स teaching on social media, they probably know and they probably have come across your profile at least once. But even then, when we were making this, when we were making the list of people that we want to call for women in dentistry, your portfolio was such an incredible match, and I'm very glad that we were able to come across your profile and that we have you on board today. So, Dr. Sadia, this was a formal introduction about you, और आपने बहुत कम टाइम में बहुत सारी accreditations हासिल की हैं, and we're going to talk about those. But I want to understand what your early years of graduation looked like before you became an internationally recognized dentist. अगर मैं ये कहूँ कि आई एम अ वेरी कदीम डेंटिस्ट तो इसमें कुछ बुरा नहीं होगा. बट द थिंग इज़ आई हैव अ वेरी हार्ड वर्किंग स्ट्रगल स्टोरी बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली और अ कम्युनिटी जिसमें लड़कियाँ बहुत ज़्यादा दे नेवर बिलीव इन एजुकेटिंग गर्ल्स. सो they were my parents who first visualize या visioner उनका था कि भाई मैंने जो है my father he always was there कि मैंने जो है ना अपनी बेटी को जो है वो ऐसे बनाना है. अक्सर वो कहते भी थे कि तुम 100 लड़कों के बीच में खड़ी हो, दूर से मेरी बेटी नज़र आनी चाहिए. तो मैं कहती थी जी बाबा बिल्कुल ठीक है. एंड देन माई मदर वॉज वेरी सपोर्टिव इन दैट केस. तो अल्टीमेटली आफ्टर उनको भी बहुत बैकलैश फेस करना पड़ता था कि भाई आप जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में कोएड स्कूल में अपनी बेटी को भेज रहे हैं. और खैर एनीवेज कट द स्टोरी शॉर्ट ये है कि भाई करते 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 आई वॉज एडमिटेड टू कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज. आई एम अ KMDC एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज द वन जिसको गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया. आई वॉज सेलेक्टेड अमंग टॉप 30 बेस्ट स्टूडेंट्स दैट ईयर, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मे बी शायद लाखों लोगों ने उस स्पेस के लिए अप्लाई किया था. आई वॉज द 13th नंबर इन माई क्लास. एक्सेलेंट. और जो है फिर उसके बाद बिलोंगिंग टू अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एट दैट टाइम, उस वक्त सेमी प्राइवेट नहीं था, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं था, तो देयर वर वेरी लैक ऑफ फैसिलिटीज देयर. बट वही बात है ना कि आपको आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डेंटिस्ट. एक चीज़ होती है कि आई नॉट जस्ट स्पेसिफिकली डेंटिस्ट, आई वांटेड टू बी अ सर्जन ऑलवेज. मैं चाहती ये थी कि यार इतने लोग हैं, उनमें कोई चीज़ ऐसी मैं करूँ कि जिसमें सबको पता हो कि ये डॉक्टर सादिया सैफ है. दैट वाज अ ड्रीम आई वाज कैरिंग सिंस माय चाइल्डहुड. राइट. तो अल्टीमेटली फिर ऐसा हुआ कि भाई व्हेन आई वाज एडमिटेड टू KMDC, तो KMDC के साथ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल वाज एफिलिएटेड. एंड इट इज़ अ आप समझ लें कि इट इज़ द चेरी ऑन द केक फॉर अ सर्जन टू लर्न. और अनफॉर्चुनेटली मैं जिस ज़माने की बात कर रही हूँ, इट इज़ वे बैक 2001 and 2. उस वक्त कोई कराची वॉज नॉट गोइंग थ्रू अ गुड
پولیٹیکل سچویشن, تو وہاں پہ اس وقت حالات ویری خراب, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ بہت سارے مریض جو ہیں کوئی برن کے, گن شاٹ کے اور اس طرح والے جو ہے وہ وہاں آتے تھے. تو ہم بڑا خوش ہوتے تھے بینگ دا اسٹوڈنٹ, بیکاز میں نے بڑی ایوننگز لگائی ہیں عباسی میں انڈر گریڈ لیول کے اوپر, بینگ ان سیکنڈ ایئر اینڈ ان تھرڈ ایئر, جب کہ میڈیسن بھی ہمارا نہیں اسٹارٹ ہوتا تھا, جسٹ ٹو پریکٹس سوچرنگ اینڈ یو نو. Right. تو KMDC has played the vital role in the development Of your because وہاں interest. پہ because obviously وہاں پہ مریض ہی مریض تھا. 5 روپے کا وہ ٹکٹ ہوتا تھا, اور جو ان کا ٹکٹ کہہ لے یا جو بھی ان کا فی ہوتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پیشنٹس کی ایک لمبی لائن ہوتی تھی جو کہ 3 سال کے بعد بھی ان کی اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی. تو اگر کہ تو کوئی, میں کہتی ہوں اگر کہ کسی کو انٹرسٹ تھا اور اگر کوئی بننا چاہتا تھا تو وہ بیسٹ پلیس تھی. آلدو وہاں پہ ہمارے پاس ٹیچرس کی لیکنگ تھی, ہم صرف بورڈ پہ بعض وقت ان کے نام دیکھتے تھے, اور ہمارے کالج میں سینئر جونیئر ریلیشن شپس بہت اچھے تھے. جیسے اگر جو میرے سینئرس تھے دے ہیو بین مینٹورنگ می, پھر میں اپنے جونیئرس کو مینٹور کرتی تھی, تو ہمارا سینئر جونیئر بانڈ بہت اچھا رہتا تھا. رائٹ. سم ہاؤ عباسی میں جو ہے یہ سارے چیزیں کی, ہمیں سکھانے والے بھی ہمارے سینئرز ہی تھے مینلی, اینڈ وی آر بلیسڈ کہ ابھی جو ہے ماشاء اللہ بہت سارے بڑے پوزیشنس پہ وہی لوگ ہیں جن سے میں نے اپنی ٹریننگ کی تھی. دیٹس انکریڈیبل. ویسے آج بھی یہی حال ہے ٹرشری کیئر سیٹ اپس کا کہ پیشنٹ فلو بہت زیادہ ہے, اور بیکاز دے کین یوز ہیلپ فرام اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی ان دا ٹیم. تو ایون ہاؤس آفیسرز کام کر رہے ہوتے ہیں, تھرڈ ایئرس کام کر رہے ہوتے ہیں, سیکنڈ ایئرس والے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس always a great learning opportunity, even though unfortunately sometimes it comes at the cost of the patient's health and the patient's risk. لیکن وہی بات ہے کہ if you are keen to learn, then that place was, you know, the heaven on earth میرے حساب سے. تو So Dr. Sadia, in terms of starting to get your international accreditations, when did you first realize کہ اچھا نہیں, I don't want to get into the mainstream FCPS wala plan, I want to do something bigger than that? See, I never wanted to go for FCPS because میں FCPS کو برا نہیں سمجھتی, نہ میں اس کسی بھی طرح کی کنٹروورسی میں پڑھنا چاہتی ہوں, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ when you are treating patient, you have to treat the patient as a whole. اب میں 1 منٹ کو سوچتی ہوں کہ یار اگر ایک پیشنٹ میرے پاس آ رہا ہے بریسز سے ریلیٹڈ, اور اگر اس کے منہ کے اندر اور مسئلے ہیں تو میں کیوں نہیں ٹریٹ کر سکتی اس کو. Why I have to send in him or her to a FCPS جو کہ صرف ایک چیز کو ٹریٹ کرے گا, باقی چیزوں کو وہ ٹریٹ نہیں کرے گا. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ شاید اس طرح کا بھی تھوڑا سا نارم ہے کہ اگر اف یو آر انڈر دا FCPS ٹریننگ, پھر آپ باقی کلینکس نہیں کر سکتے, آپ صرف 4 سال اس میں لگاتے ہیں. سو دس تھنگ نیور اٹریکٹیڈ می. آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے کلینیشین, اور آئی وانٹیڈ کہ میرا پیشنٹ اگر میرے پاس آئے تو وہ پھر میرے پاس اس کی سب چیز کی نالج ہو, ایسا نہ ہو کہ میں کسی چیز میں جو ہے نا وہ لیگ بیہائنڈ کر رہی ہوں. صحیح. سو فار دیٹ انیشیل ایئرز میں وین آئی واز ان مائی 3rd گریڈ, میں نے جو ہے وہ اٹیچمنٹس کیے اپنے سینئرز جو بھی ہمارے ہیں ماشاء اللہ, ان کے کلینکس کے اوپر جا کے, جسٹ ٹو گریب دا کلینکل ایکسپیرئنس کہ یار کس طرح سے پیشنٹ سے بات کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا نئی چیزیں ہیں, کیا نئی ٹیکنالوجیز ہیں. اینڈ سنس دین آئی ہیو یو نو ٹرائیڈ انویسٹنگ آن مائی سیلف کہ یار ٹھیک ہے, اپنے اوپر اگر آپ نے آج انویسٹ کر لیا تو مے بی یو ول بی آؤٹ شائننگ ان دا لیٹر ایئرز. تو ہوتا یہ تھا کہ جیسے ذرا سا بھی کوئی ٹائم ملا, کوئی اوور دا ویکینڈ 2 یا 3 دن ملے, آئی یوز ٹو گو فار سرٹیفکیشن کورسز, فار دا ڈپلوما کورسز. ایون ان مائی انڈر گریڈ آئی واز ناٹ ان مائی فائنل ایئر دیٹ ٹائم. اور ساتھ میں جو ہے وہ پھر میں اپنے جو بھی کالج کے بعد والا ٹائم ہوتا تھا, آئی جنرلی یوز ٹو اسپینڈ ایدر ایٹ عباسی اور ود دا مینٹورز آئی ہیو بین ود, چاہے وہ سرجنس تھے, ان میں بہت سارے لوگ امپلانٹس اس وقت کرتے تھے, تو امپلانٹ واز اے ویری نیو فیلڈ دیٹ ٹائم. پھر آرتھو واز یو نو آلویز مائی انٹرسٹ. تو میں جا کے آرتھو کے جو بھی ہمارے سینئرس تھے جو FCPS کر رہے تھے یا جو اسپیشلسٹ ہو رہے تھے, ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے پڑھا. کرتی میں یہ تھی کہ ان کی جو بھی وہ فائلز وغیرہ اپنی پیشنٹس کی فل کرتے تھے, آئی یوز ٹو کیپچر دوز. میں کھڑے ہو کے دیکھتی رہتی تھی کہ اچھا انہوں نے پہلے کیا چینج کیا, بیکاز ہمارے انڈر گریڈ لیول کے اوپر جو ہے نا آرتھو ہو گیا یا امپلانٹ ہو گیا یا پیریو ہو گیا, یہ کوئی نہیں پڑھاتا تھا. بالکل. ایون آپ انڈر گریڈ لیول کے اوپر آپ کو بیسک اگر کوئی پڑھانے والا نہیں تھا تو آپ یہ اسپیشلسٹ والی فیلڈز جو تھیں وہ کیسے آپ پڑھ سکتے ہیں. بالکل. آرتھو ٹریٹمنٹ پلاننگ بھی اکثر فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو نہیں آتی. تو مجھے تو ہمیشہ اس چیز کا صرف وہ رہتا تھا کہ یار ایسا کیوں ہو رہا ہے یا یہ کیوں کر رہے ہیں. سو دا کویشچن وائی واز آلویز دیر ان مائی مائنڈ, اور پھر میں اسی کے چکر پہ چلتی چلی گئی. فائنل ایئر ہونے تک آئی واز آلریڈی اے ڈاکٹر ہیونگ اے لوڈ آف یو نو پیشنٹس آلریڈی,
پھر آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ کلینکس فرام, آئی نیور ٹوک اے بریک. مین وائل obviously میں نے فائنل ایئر سے پہلے شادی بھی کی. آئی آلریڈی ہیڈ کڈس دیٹ ٹائم. بائی دا ٹائم آئی گریجویٹڈ. ایکسٹریملی بزی الحمد للہ. فیملی ہیو بین ویری سپورٹیو. پھر شادی کے وقت پہ obviously مائی ہسبینڈ ماشاء اللہ ہی از ویری سپورٹیو ہر لحاظ سے. الٹیمیٹلی وین آئی واز ان مائی پروڈکٹیو ایئرس تو obviously I have 2 kids, تو میں نے پھر ان کو بھی ظاہر ہے ان کی بھی they must be really young by the time you graduated. Yeah, I had my son already when I was in my final year. Oh. So I did my house job. I got my graduation degree when my son was with me. He was a year old. So yes, nice. Busy years but definitely productive years. ڈاکٹر سعدیہ آپ کی باتوں سے مجھے ایک چیز ریئلائز ہو رہی ہے کہ ہاؤ اینڈ موسٹ آف دا گیسٹ دیٹ کم ہیئر نا میں ان سے اس بارے میں بات ضرور کرتی ہوں کہ ہاؤ ایز انڈر گریجویٹس یا فریش گریجویٹس وی فیل ویری ڈسپوائنٹڈ ان دا سسٹم بیکاز we put our ability to outshine or put our ability to become successful on the system. Even لوگ جب کہتے ہیں کہ ہم نے FCPS اس لیے نہیں کیا کیونکہ FCPS کرنے کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں تھا, پارٹ 2 کرنے کے بعد آپ کنسلٹنٹ نہیں بنتے, یہ وہ ایٹسیٹرا. So they are expecting this out of the system, but all these things that you have mentioned کہ I always had the question why in my mind. I always wanted to know more things, and because you wanted to know more things you asked more people those things. So it was not the system that you depended upon کہ اگر مجھے نہیں سکھایا فائنل ایئر میں میری یونیورسٹی والوں نے کہ کیوں کہ کیا آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ پلاننگ ہوتی ہے ایٹسیٹرا, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ میں بولوں اچھا ٹھیک ہے اس کا مطلب آئی ایم ناٹ مینٹ ٹو نو دس. دیٹس ناٹ دی ایٹیٹیوڈ. اینڈ ایون آئی نیور آسکڈ, یا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. ایون ٹل ٹوڈے اگر مجھے کسی کے ساتھ کچھ سیکھنا ہے نا تو آئی ول آلویز لک فار دا آپشن جو مجھے بتا سکے یا جس کے ساتھ میں اٹیچ کر سکوں اپنے آپ کو. آئی نیور آپٹیڈ گوئنگ فار منی, آئی نیور آسکڈ فار منی. میں کہتی ہوں کہ یار میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی جو بھی اب میرے پاس بھی ایسوسیٹس ہیں ورکنگ ان مائی, آئی ہیو ماشاء اللہ 3 ڈفرنٹ پریکٹسز ہیئر ان پاکستان. آئی ہیو اے پریکٹس دیر ان ملیشیا ایز ویل. آئی آلویز آسک مائی اسٹوڈنٹس کہ یار دیکھو پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس, کنواں نہیں آتا پیاسے کے پاس. تو آپ جو ہے اگر آپ کے اندر ایک فائر ہے نا اور آپ کو اس کا آنسر چاہیے نا تو آپ کو محنت کرنی ہے بغیر یہ سوچے کہ یار جسٹ ورک فار ایکسیلنس. یہ پیسہ جو ہے نا یہ بائی پروڈکٹ ہے, یہ الٹیمیٹلی آپ کو مل جائے گا بیکاز یو نو آپ جتنا محنت کریں گے الٹیمیٹلی آپ کو وہ چیز ملے گی. ایبسلیوٹلی. انفارچونیٹلی دیر آر سرٹن فورمز آن دا فیس بک ایز ویل جس پہ میں یہ ضرور دیکھتی ہوں کہ لوگ بولتے ہیں یار وہ نا ہمیں مس یوز کر رہے ہیں, وی آر ڈاکٹرز یو نو, ہمیں بڑا مس یوز کر رہے ہیں, ہماری سروسز لے لیتے ہیں اور ہمیں پیسے نہیں دیتے. اٹس ناٹ دیٹ. آپ تو وہاں سیکھنے جا رہے ہیں نا, آپ اس بندے کا جو کہ اتنے عرصے سے پریکٹس کر رہا ہے یا جو اتنے عرصے سے اس نے اپنے اوپر انویسٹ کیا ہے یا ساری چیزیں کی ہیں, مے بی وہ آپ سے ابھی اسکیلنگ کرا رہا ہو لیکن آپ اس کے اندر جو چیز ہے نا, ہر بندے کے اندر دیر از ایک چیز ہے جو کہ وہ سکھا سکتا ہے. ایک اسکل ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ان کا کلینک بھی چل رہا ہے. ایک اسکل اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہے. ناٹ جسٹ ڈینٹسٹری, ضروری نہیں ہے وہ آپ اس میں سے ڈینٹسٹری سیکھیں, مے بی آپ اس سے اس کا پرسنالٹی گریس سیکھیں, مے بی آپ اس سے اس کا بات کرنے کا طریقہ سیکھیں, مے بی آپ اس سے یہ سیکھیں کہ وہ لوگوں کو کیسے کنونس کرتا ہے یا لوگ آ کے اس سے بات کر کے کیسے خوش ہوتے ہیں. یا مے بی آپ نے کچھ چیزیں ایسی بھی سیکھی کسی بندے سے کہ یار میں نے اس کے جیسا نہیں ہونا, مطلب کچھ بھی ہو جائے. میں نے آئی انڈر وینٹ لائک جب میں آئی واز ان مائی اسٹرگلنگ ایئرس تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو میں کہتی ہوں کہ یار میں نے ان کے جیسا نہیں ہونا, بیکاز ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, یا گلاس اٹھایا پیشنٹ کے سامنے شیشے پہ پھینک دیا, جونیئرس کو بہت روڈلی جو ہے وہ ٹریٹ کیا. آئی نیور وانٹڈ دیٹ وے. آئی وانٹ کہ یار میرے پاس کوئی آئے تو کچھ سیکھ کے جائے. اب چاہے کوئی بڑا ہے مجھ سے تو بھی میں سیکھ لوں گی, کوئی مجھ سے چھوٹا ہے تو بھی میں سیکھ لوں گی, اس میں آپ نے کوئی شرم نہیں محسوس کرنی. ایکچولی وی ایز دا ینگر لاٹ وی وانٹ ایوری تھنگ ٹو گو ویری فاسٹ. اور جب ہم کسی کلینیشین کے پاس جاتے ہیں یا تو ہم اس لیے گئے ہوتے ہیں کیونکہ دے آلریڈی ہیو اے ویری اپ اینڈ رننگ اسٹیبلش پریکٹس, اور پھر ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ چیز اگنور کر دیتے ہیں وہ 10-15 سال جو انہوں نے اپنے کلینک میں انویسٹ کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دے آر ویئر دے آر ٹوڈے. وی ٹرائی ٹو ٹیک اے بگر جمپ اینڈ وی تھنک کہ اوکے ہاؤ کین وی گیٹ دیر, لائک ہاؤ کین وی گیٹ دیر ASAP. تو پھر that's why the impatience kicks in. اور میرے خیال سے وہ ایک جو تھوڑی سی ڈپریسو موڈ ہوتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے بیکاز یو ایکسپیکٹ ٹو مچ نا. آپ ایک کسی چیز سے آپ انسپائر ہوتے ہیں, آپ نے اپنے اندر بھی تو کچھ ایسا لانا ہے نا کہ لوگ آپ سے بھی تو انسپائر ہوں. آپ نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے بس. اور ویسے بھی ہاؤس جاب ختم ہونے کے بعد آپ کے پاس اتنے کم ایونیوز ہوتے ہیں کوئی بھی چیز سیکھنے کے. ہاؤس جاب میں بھی اسپیشلی اگر آپ نے کسی ٹرشری کے سیٹ اپ سے ہاؤس جاب کی ہے,
مطلب ویسے آپ نے کہیں سے بھی ہاؤس جاب کی ہو, آپ کی یونیورسٹی کے او پی ڈی کے سیٹ اپ اور ایک پرائیویٹ پریکٹس کے سیٹ اپ میں بہت فرق ہوگا, بہت فرق ہوگا. ایون دو آئی ایم اے گریجویٹ آف جنا, اور ہمارے پاس تو پیشنٹس کی کوئی کمی ہوتی ہی نہیں تھی, تو وی ہیڈ اے لاٹ آف ہینڈز آن پریکٹس ان ایوری ڈپارٹمنٹ وچ واز آئی ایم ویری تھینکفل ٹو جنا فار دیٹ. بٹ دین اگین جب میں نے کلینک میں when I stepped into the clinic, I was like, clinics is a completely different entity, academics is a completely different entity, and colleges are a completely different entity. اس کا نا ایک میں خیر اپنے انڈر اس میں بھی کرتی تھی, اور مجھے بالکل ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ یاد آ گیا کہ دیکھیں مارکیٹس میں ساری چیزیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ کچھ چیزیں اپنے پیسوں سے خرید کے بھی اپنے پیشنٹ کے اوپر کر سکتے ہیں. دوز آر یور لرننگ ایئرز. آپ کو دیکھیں الٹیمیٹلی آپ جب کلینک پہ جائیں گے تو کوئی کلینک آپ کو اپنا پیشنٹ نہیں دے گا. اٹ از یو ہو ہیو ٹو برنگ یور پیشنٹ ٹو دا کلینک, ہے نا. Yeah, it's what's expected at least. یس, تو پھر الٹیمیٹلی آپ وہ کام کر بھی تو سکتے ہو نا. اب اگر فرض کریں کہ کوئی انڈر گریڈ لیول کے اوپر ہے اور وہ پلان کرتا ہے, یا اس کے فیملی میں کوئی پوچھتا ہے یار ہالی ووڈ اسمائل میک اوور تو تم کر ہی سکتے ہو گے, اب وہ کیسے کر سکتا ہوگا, آپ سوچیں گے وہ کیسے کرے گا جب وہ ابھی انڈر گریڈ ہے اور فلنگ ہی نہیں آتی. تو آپ اپنے اوپر مٹیریل خرید لیں, روٹری کی فائلس خرید لیں. آج کل جو چائنا ورژن ہے نا, وہ بہت چیپ ورژن ہے. سیکھنے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں. ونس یو آر ان ٹو دا پریکٹس دین یو انویسٹ ان دا مہنگی چیزوں کے اوپر یا مہنگے پروڈکٹس کے اوپر. سو مچ سو پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں, بٹ بہت سارے وینڈرس کے پاس ان کے ایکسپائرڈ کمپوزٹس ہوتے ہیں. آسک دیم, ان کو بولیں یار دے دو مجھے یہ, میں ماڈل کے اوپر ٹائفوڈون کے اوپر پریکٹس کروں گا. ہاں, وائی ناٹ. یا آپ نے اپنے پیشنٹ کے منہ پہ ہی اس کو جو ہے وہ پریکٹس کرنے کے لیے بغیر ایچ کیے اس کو کر دیا. مطلب وین دیر از اے ول دیر از اے وے. مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا یار میرے پاس آپشن نہیں ہے یا نہیں, میں کہتی ہوں یار جو ہمارے پاس تھا نا وہ تم لوگوں کے پاس ابھی بہت کچھ ہے. اصل میں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, بیکاز آپشنز اویلیبل ہیں, لیکن وہ سارے محنت والے آپشنز ہیں, تو اور کرنا نہیں ایگزیکٹلی, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایگزیکٹلی ریٹرن پتا ہو ہماری ہر ایفرٹ کا, کہ میرے یہ کرنے سے مجھے یہ ملے گا, میرے یہ کرنے سے مجھے یہ ملے گا. 20,000 روپے کی آپ کی ورتھ ہے یا 30,000 روپے کی آپ کی ورتھ ہے, دیٹ از اے کویسچن آئی آسک مائی جونیئرس. آپ کو لگتا ہے بس 30,000 روپے کوئی دے دے گا تو آپ کی ورتھ ہو گئی؟ نہیں, یو ہیو مور آف دیٹ, یو نو. آپ کا تو ایک اسکائی از دا لمٹ. آپ اپنا اورا ہی اس طرح کا کریٹ کریں کہ یار آپ سے بیسٹ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. کچھ بھی ہے, یو آر دا بیسٹ. پیشنٹ آپ کو دیکھتا ہے, پیشنٹ آپ کو جانتا ہے, اس کے لیے آپ گاڈ فادر ہیں. سو یو ہیو ٹو پٹ ان یور بیسٹ. باقی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ پھر آپ کو پیچھے رہنے نہیں دیتا. رائٹ, وچ برنگز می ٹو دا ڈسکشن ڈاکٹر سعدیہ, کہ آپ نے جب اپنی ڈیسائڈ کیا ملٹیپل انٹرنیشنل ایکریڈیشن سے آپ کی ود ریلیٹڈ ٹو دی انٹرنیشنل کانگریس آف اورل امپلانٹولوجی ایز ویل اینڈ پیزو الیکٹرکس بون سرجری ایز ویل ایز the WOW dentistry, which is women in dentistry wali organization. So again I want to understand, sabse pehle we'll talk about these individually as well, but I want to understand ke what according to you is the importance of staying internationally linked with the specialties that you are interested in. دیکھو الٹیمیٹلی نا انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھو تو پاکستان میں چیزیں بعد میں آتی ہیں. انٹرنیشنلی تھنگس گیٹ پہلے سیٹل ہو جاتا ہے یا پہلے ادھر آتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کے انٹرنیشنل فورمس جیسے نیور, آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لو ان ایزی ورڈس کہ کوئی بھی انٹرنیشنل فورم پہ بھی آپ پہلے جائیں گے, آپ پہلے پڑھیں گے اس کو پیسے دے کے نا, انویسٹ کریں گے, اس کی کانفرنس اٹینڈ کریں گے, اوبیسلی ایک ٹکٹ خریدیں گے, باہر جائیں گے, اس کو جو بھی کانفرنس ہے آپ اٹینڈ کریں گے. دیر ول بی ون پک اپ لیسن یو ول بی ٹیکنگ بیک ہوم. صحیح ہے. الٹیمیٹلی جب آپ بار بار اسی طرح کی کانفرنسز کو اٹینڈ کرتے ہیں, دین دے الاؤ یو ٹو بی دا ممبر آف دیٹ فورم. اوکے, اور پھر جو ہے اٹ از ناٹ اے اوور نائٹ کائنڈ آف اے تھنگ, دس از اے کنسسٹینسی وچ یو ہیو ٹو فالو. ٹھیک ہے نا. ہر سال کانفرنسز ہوتی ہیں, ہر سال. جیسے ICOI ہے, ICOI کا منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے آر 100 امپلانٹ کیسز. آپ 100 امپلانٹ کیسز تو نہیں کریں گے, یو نو, بٹ یو کین آلویز بی اے ممبر. آپ جائیں گے, کانفرنس اٹینڈ کریں, ممبرشپ اس کی لیں, پھر آپ جو ہے وہ اس کا ڈپلوما میٹ کے لیے آپ اپلائی کریں, یہ ساری چیزیں, یا سرٹیفکیشن کے لیے اپلائی کریں. تو یہ اوور نائٹ چیز نہیں ہے. اٹ ٹک می 20 years. دس از 20 year آف مائی پریکٹس الحمد للہ. 20 سال زندگی کے بغیر کسی بریک کے, بغیر کسی آؤٹ کم کی ایکسپیکٹیشنس کے. obviously پھر آپ ایک پوزیشن کے اوپر جا کے کھڑے رہتے ہیں when people acknowledge you for that.
تو آپ نے ہوپ لوز نہیں کرنی ہے اس چیز کے اندر جو وہ ہے. اچھا, جو کمنگ بیک ٹو یور کویشچنس کہ یہ انٹرنیشنل ریکگنیشنس کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے, اس کا سب سے پہلا ایڈوانٹیج تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یو آر سیٹ اپارٹ ان یور کنٹری فرام آل ادر ڈینٹسٹ, کہ وہاں جو بھی نئی ریسرچ آ رہی ہے یو گیٹ ٹو نو. سب سے زیادہ جو ہے وہ گلوبل ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں, مارکیٹ کیا چل رہی ہے, کیا نئی انوویشن ہے, آپ کو پتہ لگتا ہے, یو آر دی فرسٹ ون ٹو نو. ٹھیک ہے. دوسرا, آپ ہائیلی اسکلڈ ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کے. آپ باقی ڈینٹسٹ کے مقابلے آپ کو پتہ ہوتا ہے یار میں بات کر رہا ہوں تو میرا پیشنٹ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے. تیسری چیز, آپ کے کنیکشنز بڑے اچھے بنتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے نا, آپ کو مینٹورشپ ملتی ہے آپ کے پیئرس کی. آپ کے جب کنیکشنز اچھے بنتے ہیں, آپ کے وہاں سے لیب کنیکشنز ہوتے ہیں, تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ انٹرنیشنل کام کروا رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے پیشنٹ کو وہ میکسیمم پریسائز پروڈکٹ جو ہے وہ ڈلیور کرتے ہیں, وچ میکس یو اسٹینڈ آؤٹ. تو یہ ساری چیزیں, اس کے علاوہ پھر آپ نئے ریسرچز آپ کو پتہ چلتی رہتی ہیں کیا ہو رہا ہے. آپ کے جو فیلو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کنیکشن بنتا ہے, ورلڈ وائڈ آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں چیزوں کو لے کے. یس. Okay, so how long has it been since you were a member of MOPA? I guess 3 years, because 2 یا 3 سال ہی ہوئے ہیں ابھی اس کو اسٹارٹ ہوئے. اور ابھی جو لاسٹ ایئر سے جو ہے نا ان کا وہ نہیں ہوا ہے فیلوشپ کا, جو ایک وہ ہوتا ہے جو ایک ورک شاپس تو خیر ہو گئی, جو ایک ایگزیبیشن یا جو اس طرح کی والی چیز ہوتی ہے وچ از ایکسپیکٹڈ دس ایئر آلسو. تو آئی لائک تھرو یور فورم میں چاہوں گی کہ باقی لوگ بھی اس چیز کے اوپر آئیں. اچھا, موپا کی ایفیلیشن جو ہے یا ایسوسیشن جو ہے وہ ایزیلی یہاں سے نہیں ملتی ہے. ہمارے یہاں پہ ایک اکیڈمی ہے آرتھوڈونٹکس کی. آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم الاؤڈ ٹو ٹیک دا نیم. ڈاکٹر عرفان قمرالدین کی جو ہے وہ ہی از اے جیم آف اے پرسن, آلویز دیئر ٹو ہیلپ. جی IIOCO کے نام سے وہ اکیڈمی ہے. بیسکلی وہ ایفیلیشن کرواتی ہے ہمارے یہاں سے فار دا ملیشین آرتھوڈونٹک اکیڈمی, بیکاز سم وے ہی از اے PhD فرام ملیشیا ایز ویل. Yes, he is. تو ان کا جو ایک آرتھو کا کورس ہوتا ہے, بیسک بھی ہوتا ہے, ایڈوانس بھی ہوتا ہے, اینڈ ورتھ اٹ ہوتا ہے. I'm sure. تو he's a wonderful teacher. Absolutely. Yes. اچھا, تو ڈاکٹر سعدیہ, I want to understand کہ how is it that you were working in Malaysia as well and here as well? How does that? Do you have license to work in Malaysia? See, license Malaysia میں جو practicing license permanent ہوتا ہے نا, it is very difficult. Not that easy. I'm still in that phase because میری family جو ہے وہ وہاں پہ shift ہو گئی تھی, تو میرے پاس صرف ملیشیا کا option تھا at the moment. Because ultimately if my family is there, I come here Pakistan to work only these days. تو مجھے پھر الٹیمیٹلی وہاں پہ جب میں جاتی ہوں ایوری 2 weeks, تو میں فارغ نہیں بیٹھ سکتی, میرے اندر یہ والا تھوڑا سا پرابلم ہے, نہیں بیٹھ سکتی. ایون آئی کی ناٹ سٹ فار اے ڈے, بیکاز میرا یہاں پہ بھی جو ہے وہ فل ٹائم ورک آن ہے, بیکاز مائی ورک از مائی پیشن, دیٹ گیوز می اے کک بیسکلی نا. مجھے لگتا ہے کہ یار زندگی میں نا آپ نے, and you're so skilled mashallah, so why not? Yeah, اور ultimately you know I don't work for money, I work for my own internal satisfaction. مجھے لگتا ہے کہ یار میرا زندگی میں آنے کا, دنیا میں آنے کا کوئی پرپز ہونا چاہیے, اور وہ I am doing it. اور دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی کہ بھائی being a woman coming from that background, I had to create the mark کہ جس کو پیچھے جو ہے وہ لوگ چلیں اور اپنے آپ کو بھی empower کریں. Right, absolutely. So dentistry has given me everything الحمدللہ. آئی ایم 100% سیٹسفائڈ کہ اس سے زیادہ بہتر میرے لیے یا بہترین میرے لیے نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بلیس کیا ہے الحمدللہ. That's incredible. I think this is the most positive comment I've received so far. So coming back to your practice in Malaysia, so what do you only practice orthodontics in Malaysia? See, ملیشیا میں آپ ملٹیپل اسپیشلٹیز ایک ساتھ پریکٹس نہیں کر سکتے. اچھا. TPC جو ہے ٹیمپرری ورکنگ لائسنس آپ کو ملتا ہے, اور اس کا بھی ایک بہت مطلب ڈیفیکلٹ راؤٹ ہے. آئی ایم اسٹل اسٹرگلنگ with that route, but what I do is کہ جب میں وہاں پہ 2 weeks کے لیے جاتی ہوں, obviously I have my clientele, تو پھر میں جو ہے یہ جو ڈینٹسٹ فیلوز ہیں ہمارے یا مینٹورز ہیں, ان کے کلینک کے اوپر جا کے پھر اچھا کام کرتی ہوں یا پریکٹس کرتی ہوں. سوری, so only ortho cases? مے بی آرتھو, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنرل ڈینٹسٹری وہ ہے, بٹ امپلانٹس والی چیز جو ہے وہ ابھی میں صرف جا رہی ہوں, بٹ امپلانٹس I cannot practice unless and until I have a permanent license. But yes, I
ڈیل وتھ ڈینٹل ٹورزم دیر. وہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں اپنے امپلانٹس کروانے کے لیے. تو بہت ساری پاکستانی وہ جو لوگ ہیں وہاں پہ ایکسپیٹس ہیں رہتے ہیں, دے وانٹ کہ یار کوئی فیملیئر فیس ہو, جس کو نالج ہو, جو کام وہاں پہ کرتا ہو. تو بہت سارے لوگ وہاں سے پھر کال کرتے ہیں کہ دیٹ وی آر انٹرسٹیڈ ان گیٹنگ آر ٹریٹمنٹس. تو پھر جیسے ایک آئی ڈو پوڈ کاسٹ دیر, اور یہ جو باقی کی ساری چیزیں ہیں, تھوڑا پڑھا لیا, تھوڑا سا ورک شاپس کنڈکٹ کر لیے. تو امپلانٹ کے ریلیٹڈ آئی ایم لائک کنیکٹیڈ ان دیٹ وے. اور آرتھو جو ہمارے مینٹور ہیں, ہی از بیسکلی اے سرجن ایز ویل, اور وہ آرتھوڈونٹسٹ بھی ہیں, ان کی ملٹیپل اسپیشلٹیز ہیں. ہی از دا پریزیڈنٹ آف موپا ایز ویل. سو آئی ایم ورکنگ ان ایسوسیشن ود دیم. مطلب میں ان کے کلینک پہ جاتی ہوں اور پھر اس طرح سے. That's incredible. So, Dr. Sadia, آپ کی کیونکہ اسپیشلٹی آرتھوڈونٹکس ہے, and you've completed so many, you're basically an aligner specialist at this point. Also the award that you won, the ASEAN award, you won first prize among 22 countries representing Pakistan, which was orthodontics in children and teenagers. The category was. We will talk about that a little separately as well. But I think general public and fresh graduates both have a lot of questions, especially since aligners have gotten like kind of replaced mainstream orthodontics, conventional orthodontics. تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ how should a patient decide for themselves کہ whether they should go for an aligner or whether they should go for conventional orthodontics. پیشنٹ کے ڈیسیجن پہ نہیں آپ بیس ہوتے. Thank you for saying that. It is you who will decide کہ جو ہے وہ پیشنٹ کے لیے کیا بیسٹ ہے. رائٹ, ایبسلیوٹلی. الائنرز جو ہے وہ ضرور اس کو اس طرح سے مارکیٹ پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے, بٹ الائنرز کے لیے بھی آپ کو پیچھے آرتھوڈونٹک بیک گراؤنڈ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے, بیکاز بیسکلی سائنس تو وہی ہے. کمپنی تو آپ سمجھ لیں, اگر میں لے ٹرم میں بات کروں تو کمپنی تو درزی ہے, وہ ڈیزائنر نہیں ہے. دے ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیا سینا ہے. اٹس یو ہو ول ڈیسائڈ کہ بھائی تم نے اس کے اندر یا کہ آپ نے جو ہے نا وہ اس کا کتنا لمبا رکھنا ہے قمیض یا کتنا چھوٹا رکھنا ہے. یو نو اٹ از دا ڈیزائنر ہو از دا ماسٹر مائنڈ بیہائنڈ. میں ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہوں کسی بھی کمپنی کے اوپر, اینڈ میں اس کو پروموٹ بھی نہیں کرتی ہوں کہ یار الائنرز اگر آپ نے کرنا ہے تو بس کمپنی نے آپ کو ایک سیٹ اپ بنا کے دے دیا, آپ نے پیشنٹ کو دے دیا, اور 25 الائنر میں آپ نے ایک کہانی سنا دی کہ یار یہ اچیو ہو جائے گا. دس از اے فیلئر. یہ نہیں ہوتا ہے. آپ کو ایک آرتھوڈونٹک سائنس جو ہے وہ آپ نے پیچھے سے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. سیم گوز وتھ اٹیچمنٹ, سیم گوز وتھ بٹنز, ساری چیزیں سیم ہیں وتھ الائنرز اینڈ کنونشنل آرتھو. صرف فرق یہ ہے کہ اس میں آپ وائر لگا رہے ہیں اور اس میں آپ ٹرے دے رہے ہیں بس. باقی ساری چیزیں جہاں ٹیڈز لگنے ہیں وہاں ٹیڈز ہوں گے, جہاں آئی پی آر سے آپ نے اسپیس بنانی ہے. یس, ایک اچھی چیز یہ ہے کہ میری پریکٹس میں میں یہ کرتی ہوں کہ آئی جسٹ گیو این ایگزامپل. ایک نارمل سی ایگزامپل ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک اسپیس کریٹ کرنا ہے, ایک کمرہ ہے, اس کے اندر لوگ ہیں, جگہ نہیں ہے, تو بعض وقت آپ کمرے میں سے لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں, اور بعض وقت آپ کمرے کے اندر لوگوں کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یار ڈائٹ کر لو, تھوڑا تھوڑا شرنک ہو جاؤ, تو باقی لوگ کمرے کے اندر آ جائیں. تو دیٹس دا mainstream example. That's a very good way to explain it. Acha, so Dr. Sadia, can aligners replace every case that conventional orthodontics is able to do? For example, even class 3 malocclusion. Not every case, but 90% of the case. Even class 3 malocclusion کی بھی اگر آپ بات کریں, there are multiple cases I have done. لیکن class 3 malocclusion is a broad term. آپ کو نہیں پتا کہ کتنا بڑا class 3 ہے. اچھا, جیسے class 3 میں بھی نا ایک سوڈو class 3 ہوتا ہے اور ایک normal class 3 ہوتا ہے. سوڈو class 3 100% treatable with aligners. لیکن جو جن کا بہت زیادہ مینڈیبولر جو ہے وہ ڈسکرپنسی ہے, اتنا زیادہ کہ اس کا اوور جیٹ بھی بہت نیگیٹو اوور جیٹ بھی بہت زیادہ ہے, جن کو فیس ماسک دینا پڑے گا. تو نہیں, اگر کہ تو وہ اڈلٹ ہوڈ میں آئے تو الائنرز آر ورکیبل نا. فیس کپس یا چن کپس یا جو بھی ہیں وہ تو آپ کی پری پیوبرٹل اسٹیج ہے, ٹھیک ہے نا. جو عورتوں کی بات کرتے ہیں تو میں بچے کی امیجن کرتی ہوں. اڈلٹ ہوڈ میں الائنرز جو ہے نا آپ کے جب ہی تھوڑا سا ورکیبل ہوتے ہیں وین دا سیکنڈ مولر از آلریڈی ان دا ماؤتھ. تو سیکنڈ مولر کے ایرپشن کے بعد الائنرز ورکس. ادروائز اس سے پہلے والا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہی رہتا ہے.
تو آپ اس کو فنکشنل اپلائنسز کے تھرو ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اور کلاس 3 میں جیسے اب میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ہی واز اے کمپلیٹلی سرجیکل کیس. تو سرجیکل کیس میں آپ سرجری پہلے کریں گے, دین آپ, جیسے ابھی میں نے یہ جو آسیان ہمارا وہ ہوا تھا, کانفرنس ہوا تھا, اس میں دیر واز اے لیڈی ہو از اے اسپیکر اینڈ شی لائک اس نے پرپوز کیا کہ وی کین ٹریٹ سرجیکل کیسز, کلاس 3 کیسز وتھ الائنرز ایز ویل. اور انہوں نے اپنے کچھ کیسز اس میں دکھائے بھی کہ مطلب پہلے جو سرجری ہے وہ تو ہے, بٹ دین یو آر لائک ڈوئنگ دا آرتھو آف دا پیشنٹ. تو وہی بات ہے کہ آپ نارمل کنونشنل سے کریں یا اس سے کریں. شی یوز ٹیڈس ان ہر کیس فار دا ریٹریکشن آف دا مینڈیبل اینڈ ایوری تھنگ. اور پھر اس نے الائنرس کے اوپر ہی وہ کیس پریزنٹ کیا تھا اور وہ کیس فنش کیا تھا. تو آئی تھنک ان فیوچر پاکستان میں بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی, بٹ سنس پرسنلی آئی ہیون ڈن دا اگریسو یا میسو کلاس 3 کریکشن وتھ الائنرس, تو میں اس کے اوپر ابھی کامنٹ نہیں کر رہی. بٹ یس, سوڈو کلاس 3s آئی ہیو ڈن. نیگیٹو اوور جیٹ جن کا ہے اس کا کریکشن ہو جاتا ہے. بعض وقت کلاس 3 کے کیسز میں جو ہے نا وہ آپ صرف وہ جو کیا کہتے ہیں کہ ارلی جو دانت آپ کے آکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں یا بیچ میں کوئی ڈسکرپنسیز ہوتی ہیں یا بیچ میں کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ وہ ہٹاتے ہیں ان کے پرابلمس اور وہ سارٹ ہو جاتا ہے. مطلب اور پہلے کچھ دانت آکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کی آکلوژن سیٹ کرتے ہیں اور آپ کلاس 3 کو ریورٹ کر دیتے ہیں وتھ. رائٹ, اوکے. اچھا, ویسے یو مینشنڈ کہ ہم الائنر آئیڈیلی ہمیں تبھی اسٹارٹ کرنے چاہیے جب آپ کی سیکنڈ مولر آ چکا ہے, 12 ایئرز آف ایج سے اوپر ہے بچہ. تو دس برنگز می ٹو دا کویسچن کہ وٹ اکارڈنگ ٹو یو از دا کریکٹ ایج منیمم اینڈ میکسیمم فار آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ, کیونکہ اکثر ایڈلٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں ہو آر ان دیئر 40s اور ایون 50s کہ اب تو ہمارے بریسز نہیں لگیں گے نا, اب تو ہم آرتھو نہیں کر سکتے. اور کچھ 9-10 سال کے بچوں کو ہمارے لے کے آ جاتی ہیں کہ وہ ان کے دانتوں میں جو ہے نا وہ گیپ بہت زیادہ ہے ایٹسیٹرا. تو وٹ از دا کریکٹ ایج فار آرتھو ٹریٹمنٹ؟ دیکھو, پری پیوبرٹل جتنے بھی کیسز ہیں میکسیمم آپ انٹرسیپٹیو آرتھوڈونٹکس پہ جاتے ہیں. یو ٹریٹ میکسیمم بائی فنکشنل اپلائنسز پری پیوبرٹل. اور جو فکسڈ آرتھوڈونٹکس ہے بیسکلی وہ 90% آف دا ٹائم فرام 12 ایئرز آنورڈس ٹو 70 ایئرز آنورڈس. میری الائنر کی جو سب سے اولڈسٹ پیشنٹ ہیں, شی 68 ایئرز آف ایج, ان کا جو ہے وہ گیپس تھے پورے منہ کے اندر, ایٹریژن تھی, بہت زیادہ پیرا فنکشنل ہیبٹس تھیں, ڈپریسو وومن شی واز, کھانا کھانے کے لیے بھی بہت مشکل تھا, پیچھے کوئی داڑیں نہیں تھیں. I don't think anybody would have taken this case. Yes, تو میں نے جو ہے وہ کرا یہ کہ obviously میں بھی وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اسی طرح لگڑ بگڑ کر سکتی تھی کہ یار بس جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے نا وہاں امپلانٹ ڈال دو. بٹ میں نے یہ نہیں کیا. آئی ٹریٹڈ ہر ایز اے فل ماؤتھ ریہیب کیس. میں نے ان کے پہلے الائنرز لگائے, ان کے اسپیسز کلوز کیے, کریٹڈ اے فل اسپیس جہاں پہ میں امپلانٹ ڈال سکتی تھی. پھر دین آئی ہیو گیون ہر امپلانٹس ان دا پوسٹیریئر ریجن اور پھر اس کو کمپلیٹ کیا. سو میرے خیال میں اٹس بین 5 years. مائی ایوری کیس آف مائن از ڈاکیومنٹڈ, از پوسٹڈ آن سوشل میڈیا. تو آپ اگر, اور اس کی ساری ڈیٹیلز گیون ہیں. میں کوشش کرتی ہوں کہ 1 منٹ کی ریل کے اندر یا اس طرح کی چیزوں کے اندر کچھ بیفورز اینڈ آفٹرز جنریٹ کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکوں اپنے پارٹ پہ. تو آپ کو اس طرح کے سارے کیسز مل جائیں گے ان شاء اللہ. اینڈ شی از دا oldest patient I have treated and it's been 5 years. MashaAllah, she is doing fine. اس میں کوئی خدا نہ خاصا relapse نہیں ہوا. Implants going fine, aligner treatment going fine. اچھا, I want to talk about relapse actually. So میرے خیال سے ایٹ لیسٹ اٹس اے ڈسکشن امنگ مائی پیئرس, کیونکہ ہم لوگ ابھی ہمیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا گریجویٹ ہوئے ہوئے اور ہم آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ پلاننگ کو اتنی بہترین طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو ون ڈسکشن دیٹ آفن ارائزز از دیٹ آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ از اٹ آلویز ریورسبل اف یو ڈونٹ ویئر ریٹینرز فار ایور. تو از دیٹ, اینڈ ہاؤ ڈز ون فگر آؤٹ کہ اچھا مجھے پرماننٹ ریٹینرز پہن کے رکھنے ہیں, یا پھر ہاؤ ڈز اے کلینیشین فگر آؤٹ کہ اچھا آپ ریموویبل ریٹینرز پہ آ جائیں, نہیں آپ کو فکس ریٹینر چاہیے. سو how does that decision دیکھو, ایوری تھنگ نیڈس مینٹیننس, ٹھیک ہے نا. اور ہر چیز کو کرنے پہلے آپ آرتھو کی ایک تھوڑی سی سائنس سمجھ لیں عام الفاظ میں, کہ آپ نے اگر کسی چیز کو ادھر سے ادھر موو کرنا ہے نا, تو ہماری جو دانت ہیں وہ ایمبیڈڈ تو بون کے اندر ہے نا. تو ایک طرف آسٹیوکلاسٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, دوسری طرف آسٹیوبلاسٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جو کلاسٹک ایکٹیویٹی ہے بگاڑ ہمیشہ جلدی ہوتا ہے. آپ نے فورس لگایا, آسٹیوکلاسٹک ایکٹیویٹی تو شروع ہو گئی. بٹ آسٹیوبلاسٹک ایکٹیویٹی ٹیکس ٹائم فار دا بون ٹو ری بلڈ. اٹ ول ٹیک رفلی 3 to 6 months. ایسے ہی ہوتا ہے نا, کسی کا ہاتھ کا فریکچر ہو گیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یار اس کو نہیں تم موو کرنا نا, بیکاز یہاں پہ اب نئی بون بن رہی ہے. سیم سائنس اپلائی ہو رہی ہے آرتھو میں بھی. آپ نے دانتوں کو موو کیا تو یو آر کریٹنگ مائکرو فریکچرز ان دا بون, تاکہ وہ موو کر رہا ہے. ونس اٹ از آن اٹس اون پلیس, پھر آپ کو جو ہے اس کو پرماننٹ ریٹینشن دینی ہی ہے. اب
परमानेंट रिटेंशन जो है ना, मेरे हिसाब से मैं अपने हर केस को मैं रिस्क लेती ही नहीं. एज पर न्यू लिटरेचर्स रिटेंशन इज़ फॉर लाइफ. तो आप क्या करते हैं कि फॉर द टाइम, जब तक कि आपको पता है यार बोन रीमॉडलिंग हो रही है, 6 to 12 मंथ्स आप उसको डुअल रिटेंशन पे रखते हैं, फिक्स रिटेनर्स के साथ साथ रिमूवल रिटेनर्स भी. फिर ग्रेजुअली आप रिमूवल रिटेनर्स को ख़त्म करते जाते हैं ताकि आप देखें कि यार दांतों के अंदर कोई मूवमेंट तो नहीं आ रही. अच्छा, एक टेक्निक जो है वो हमारे मेंटोर्स ने भी हमें सिखाई है कि यार जिस वक्त आप प्लान कर रहे हैं कि यार अब नाउ मैं जो है ना बस वी आर वाइंडिंग अप विद द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, तो आप ब्रैकेट्स लगे रहने दें और वायर हटा दें. अच्छा. और आप देखें कि क्या दांतों के अंदर मूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है. नहीं आ रही, ऑल गुड टू गो. अगर आ रही है तो एटलीस्ट आपने जो है वो दोबारा उसको एक वायर, लास्ट वायर लगा के उसको दोबारा बाइंड करना है. राइट. डुअल रिटेंशन पे आप जाएंगे, फिर ग्रेजुअली रिमूवल रिटेनर्स को आप ख़त्म करेंगे. सो मच सो के मेंटेनेंस के लिए आप सिर्फ रात में उसको यूज़ करेंगे. मे बी कुछ टाइम के बाद, अ ईयर आफ्टर, आप जो है उसको सिर्फ रात में पूरा वीक पहन लें, फिर कभी कभार 2-3 दिन में एक दफ़ा पहन लें. बट मेंटेनेंस इज़ द की. आप मेंटेन नहीं करेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी. दूसरा, आपको ये नहीं पता कि आपकी ज़बान की कितनी फोर्स है आपके दांतों के ऊपर, आपके चीक्स की कितनी फोर्स है दांतों के ऊपर. तो ये फोर्स तो कोई भी एनालाइज नहीं कर सकता. तो बेटर होता है कि सेफ देन सॉरी. आप पेशेंट को कहें कि आपने रिटेंशन, वो नहीं पहनता उसकी जिम्मेदारी है, बट एटलीस्ट यू आर क्लियर इन द थिंग कि आपने कन्वे कर दिया है कि यार तुमने पहनना ज़रूर है, अदरवाइज ये तुम्हारा ट्रीटमेंट ख़राब हो जाएगा. I think this is a very important clarification जो I hope कि anybody who's watching this, especially for the general public, उनकी लिए ये clarity हो जाए कि after orthodontic treatment they need to wear retainers. It's essential for their treatment to last longer. अच्छा, I have one question. You mentioned that the oldest patient you had for your orthodontic treatment was in her 70s. Is that 68 correct? years, yes. Right. Wow. But my question is perio health not an issue when you're choosing a very old patient for ortho No, treatment? अगर पेरियो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी तो ये तो आप ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते ना. अगर किसी के दांत हिल ही रहे हैं या 1 grade मोबिलिटी है, देन ही और शी इज़ नॉट द आइडियल पेशेंट. मैं अपना हर केस शुरू ही पेरियो से करती हूँ. बिल्कुल. ठीक है ना. अगर आपका पेरियो ही ठीक नहीं है तो अल्लाह ताला की बनाई हुई दीवार आपने गिरा दी, मेरी बनाई हुई कौन सी कोई बड़ी जो है तीर मार लेगी. तो पेरियो इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लुक फॉर इन एवरी सिनेरियो. चाहे आपने इम्प्लांट लगाना है, चाहे आपने ब्रेसेस करने हैं, चाहे आपने कुछ विटामिन डी लेवल्स, periodontal health is a mandatory kind of a thing. Absolutely. Always. Achha, this is slightly off topic, lekin because you have done full mouth rehabilitation, has bone augmentation ever been a part of that rehab? Yes. And what do you think is the success rate of bone augmentation? 100%. If done correct. If done correctly. Bone augmentation तो is the part of implantology as well. Full mouth में जो है वो आपकी occlusion correction आती है कि किसी की बिल्कुल treated teeth हैं और आप चाह रहे हैं कि उसको कोई implant वगैरह हम नहीं दे रहे और हम सारे दांत हैं मुंह के अंदर but all are treated. सब कुछ parafunctional habits की वजह से ख़राब हो गया है, condylar problems हो गई हैं, सब चीज़ हो गई है, trismus है, muscular discrepancies हो रही हैं, तो then comes the full mouth rehabs. और ये जो bone augmentation है या gum grafts हैं या soft tissue augmentation है, ये तो मेरा every other case of mine. That's nice. How do you convince a patient for a non-conventional procedure like this? क्योंकि मेरे ख्याल से इम्प्लांट भी अब पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लांट, लेकिन वो क्योंकि महंगे इतने हैं तो कन्विंसिंग थोड़ी सी मुश्किल है. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एक तो आप हाउ डू यू कन्विंस अ पेशेंट फॉर एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम, एंड बी हाउ डू यू कन्विंस अ पेशेंट फॉर अ प्रोसीजर जिनका शायद उन्होंने पहले कभी नाम नहीं सुना, फॉर एग्जाम्पल गम ग्राफ्टिंग या बोन ऑगमेंटेशन. देखो, पेशेंट को ना आपने प्रोसीजर के लिए कन्विंस नहीं करना है. मेक इट अ रूल. आपने पेशेंट को एजुकेट करना है. आप पेशेंट को बताएंगे कि देखो हम बिरयानी बना रहे हैं ना, तो हमने बिरयानी बड़े मज़े की होती है और ये है, आपको बड़ा लज्जत आएगी, आपको ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आपने अपनी बिरयानी बेचनी नहीं है पेशेंट को. आप ये नहीं कहेंगे कि बिरयानी मेरे पास से ख़रीद लें. सही है ना. अल्टीमेटली आपने पेशेंट को एजुकेट करना है फॉर द प्रोसीजर कि क्यों ज़रूरी है आपके मुँह में दांत, क्यों ज़रूरी है आपके मुँह में हड्डी, क्यों ज़रूरी है आपके मुँह में मसूड़ा. अल्लाह ताला ने जो है आपको 32 दांत दिए हैं, तो क्यों दिए हैं? 2 भी तो दे सकता था. ही इज़ ऑल माइटी. उसने 2 आंखें दी, 1 नाक दिया, तो 2 दांत दे देता, एक इधर दे देता, एक इधर दे देता. क्यों ज़रूरी है कि ये 32 टीथ का एक चैनल हो और
उसमें से एक भी दांत अगर आपका कम हो जाता है तो आपकी ऑक्लूजन डिस्टर्ब हो जाती है. यू हैव टू एजुकेट ऑन एवरी फोरम, ऑन इन एवरी वे एट योर प्रैक्टिस. और आपने ये कहीं नहीं बताना कि तुमने ये इम्प्लांट खरीदना है मुझसे. वो खुद ही बोलेगा आपको कि मुझे प्लीज डॉक्टर साहब, क्योंकि उसको इस तरह किसी ने समझाया नहीं होगा आपके अलावा. दैट मेक्स टोटल सेंस. अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ resistance do patients show in, for example, especially in implant cases? Like, what's the craziest myth that you've ever heard from a patient? कैंसर हो जाता है. पान गुटखा छालिया खाने से नहीं होता, लेकिन इम्प्लांट लगाने से होता है. बट वही बात है कि जब व्हेन यू आर गोना एजुकेट देम कि देखो इम्प्लांट इज द रीजन फॉर द बोन टू स्टे इन द माउथ. 20 साल की लाइफ ब्रिज की भी है आपके, ठीक है. इफ़ यू आर डूइंग द प्रिसाइज डेंटिस्ट्री, आप अच्छे लैब से काम करा रहे हैं, आपका आउटपुट अच्छा है, आपका इनपुट अच्छा है, इवन ब्रिज विल लास्ट. लेकिन इम्प्लांट ही क्यों? तो इम्प्लांट जो है इज़ द रीज़न फॉर द बोन टू स्टे इन योर माउथ. जैसे इम्प्लांट जो है वो एक टाइटेनियम की रूट की पार्ट को आपके मिमिक करता है. Exactly. तो आपकी रूट अल्लाह ताला ने दी है, तो आपका ब्रेन सेंस करता है कि यार उसको होल्ड करके रखना है. उसको होल्ड करके रखेगा तो बोन लेवल्स जो है वहाँ पे मेंटेन रहेंगे, चाहे वो टूटी हुई रूट क्यों ना हो, या उसका एक छोटा सा चंक ही क्यों ना हो. आपने देखा होगा कि वो मेंटेन करते हैं. एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव टू रियली काउंसल द पेशेंट, आप उसको अपने केसेस दिखाएं. आप उसको किसी भी तरह से ये दिखाएं कि देखो अगर ये दांत नहीं है तुम्हारे मुंह में तो यहाँ देखो बोन लेवल कितना है तुम्हारा ओपीजी में, उधर देखो कितना है. और अभी तो बड़ा अच्छा ये इनोवेशन है CBCT. आप 3D के ऊपर पेशेंट को सारी चीज़ें दिखा सकते हो कि यार तुम मुंह में देखो तुम्हारे चल क्या रहा है. अल्टीमेटली वो खुद अगर चाहता है अपनी सेहत बनाना, अपनी चीज़ों को करना, तो डेफिनेटली ही गो विद द ऑप्शंस you are giving him. Right. Same goes with जैसे I don't sell implant and abutment at the same time in my practice. भाई आपको क्या पता कि उसके केस में जो है वो कौन सा अबटमेंट आपको चाहिए होगा, उसका सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल कैसा होगा, उसकी जो जिंजाइवल हाइट है वो कैसे होगी. दैट यू विल डिसाइड एट द टाइम ऑफ लोडिंग द इम्प्लांट. बट येस, आपने जब भी कोई केस प्लान करना है, आपने उसका प्रोस्थेटिक एंड पहले प्लान करना है अपने केस में, एंड देन यू हैव टू गो फॉर द सर्जिकल एस्पेक्ट. अच्छा, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू मेंशन लोडिंग वाला पार्ट, बिकॉज another discussion that happens among clinicians is the one between delayed loading versus immediate loading. So I'm sure that there are situations that helps a clinician decide which is better, but I believe patients would prefer immediate loading because unka time bach jayega usse. But you tell me, is that usually the case, and how do you decide between immediate I never loading do a patient oriented decisive dentistry. I'm very glad you keep correcting me on this. That's nice. Patient क्या चाहता है मुझे नहीं पता, मैं क्या चाहती हूँ उसी को पेशेंट को चाहना है. ठीक है. अच्छा, आपसे शायद बात भी हो रही थी अभी ओवर द ब्रेक के मैंने ना 2016 में एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी कराची में अंडर द बैनर ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक सर्जरी, डेंटल पीजो सर्जरीज एंड वॉप्स एंड बोन ऑगमेंटेशन एंड एवरीथिंग. ग्रोथ फैक्टर्स, आई एम अ फॉन्ड फैन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स. ठीक है. मेरी प्रैक्टिस में मैंने आपको पहले बताया कि आई ऑलवेज लुक फॉर पेरियो. अगर मेरे हिसाब से पेशेंट का पेरियो हेल्थ या जिंजाइवल कॉलर इतना अच्छा नहीं है, मैं डालती ही नहीं इम्प्लांट. ठीक है. सही बात है. इमीडिएट लोडिंग तो यही है ना, आपने एक्सट्रैक्शन किया और आपने उस वक्त इम्प्लांट डाल दिया, डाल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है. कुछ लोग फ्लैपलेस सर्जरीज भी करते हैं, कोई मसला नहीं है. बट नॉट माई स्कूल ऑफ थॉट. मेरे हिसाब से आपका जब भी आप दांत निकालते हैं, देयर इज़ ऑलवेज श्रिंकेज ऑफ द बोन बिकॉज ऑफ द हीलिंग. तो अगर के तो आप इतने माचो हैं, जो कि आपको अर्लियर ईयर्स में नहीं होना चाहिए अपने. अगर आप बहुत माचो हैं तो आप डालें, लेकिन आप प्लान करेंगे कि 2 मिलीमीटर सबमर्ज करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली 2 मिलीमीटर बोन विल श्रिंक एट द टाइम ऑफ हीलिंग. कभी कभार इतनी बोन हमारे पास नहीं होती. ठीक है ना, इतना नहीं होता. जैसे अपर में साइनस है, लोअर में आईडी नर्व है, कभी कभार इतना बोन लेवल होता ही नहीं है, क्योंकि आपने दांत निकाला, जो दांत आप निकाल रहे हैं उसके नीचे भी तो ग्रैनुलेशन टिश्यू है, उसके नीचे भी तो 10 चीज़ें हैं. वो कोई बहुत आइडियल सिनेरियो में तो आपके पास नहीं आया. सही बात है. तो आपने, अगर मैं फिर एक आम एग्जांपल आपको दूंगी कि अगर आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है एक प्लॉट के ऊपर, तो आप पहले प्लॉट का कचरा तो साफ करेंगे ना, फिर आप अपनी बिल्डिंग बनाएंगे प्लॉट के ऊपर. आई ऑलवेज गो विथ क्लीनिंग, डीप क्यूरेटाज, ग्रोथ फैक्टर्स, फिब्रिन ग्लू, ये सारी चीज़ें डाली आपने उसका सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल बहुत अच्छा क्रिएट कर दिया. और क्या जल्दी है यार, मतलब 8 हफ्ते के बाद आप इम्प्लांट डालें उसके अंदर, 8 वीक्स योर सॉफ्ट टिश्यू विल हील.
آپ 8 ہفتے کے بعد اس کے اندر امپلانٹ ڈالیں, یو ول بی پلیسنگ یور امپلانٹس ان اے گڈ ایستھیٹک ہائیجینک اسٹیرائل ٹیشو, اسٹیرائل بون, اور 100% پریڈکٹیبلٹی کے ساتھ کہ یار اس کے اندر نہ بون لاس ہوگا, نہ بون فیل ہوگی, نہ امپلانٹ فیلئر میں جائے گا. سارے فیلئر کے رسک فیکٹرز کو اوائڈ ختم کر دیا. رائٹ, ختم کر دیا. تو ان پاسٹ 10 years I had الحمدللہ no failure. That's incredible. ویسے what do you think is usually the reason for implant failures? امپلانٹ فیلئر بہت سارے ریزنس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. نمبر 1, ایک تو آپ کی سرجیکل ٹیکنیک ٹھیک نہیں تھی, آپ کی بون ہیلتھ ٹھیک نہیں تھی, مے بی یو آر ڈائبٹک, مے بی یو آر اسموکر. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے نا یار, پیشنٹ آ رہا ہے نا, بس اس کو جانے نہ دو, بس پیسے لے لو اس سے, کسی طرح یہ پیسے دے دے اور بس کسی طرح یہ آج ہی کر دے ایک کام. آئی ریممبر ون کیس آف مائن, میری ایک پیشنٹ تھی, میں نے اس کو اسی طرح کے 3 اسٹیپس کے اندر یہ بتایا کہ دیکھو میں تمہارا پہلے جو ہے یہ کروں گی, پھر پہلے سافٹ ٹیشو پروفائل بلڈ کروں گی, بیکاز اوبیسلی بلڈ سپلائی آپ کے کیریٹنائز ٹیشو سے ہی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. کیریٹنائز ٹیشو ہونا ہی چاہیے اراؤنڈ یور ٹیتھ اینڈ اراؤنڈ این امپلانٹ. تو اگر وہ نہیں ہے تو اوبیسلی آپ نے تو ویسے ہی امپلانٹ کو بیچارے کو فوجی کو بھیج دیا ہے جنگ لڑنے کے لیے. اب اگر کہ تو وہ سروائیو کر گیا تو سروائیو کر گیا, لوگ بولتے ہیں یار ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا, لیکن وہاں پہ بلیڈنگ ہوتی رہے گی, وہاں پہ کھانا پھنستا رہے گا, وہاں پہ چیزیں ہوتی رہیں گی. پھر آپ پیشنٹ سے کہتے رہیں گے یار تم دانت صحیح صاف نہیں کر رہے, ہائیجین مینٹین نہیں کرتے, تمہارا ہی مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ ڈینٹسٹ کا ہوتا ہے, پیشنٹ کا نہیں ہوتا. اٹس نیور دا پیشنٹ ہو از, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لائبل نہیں ہے ان چیزوں کا. آپ کیس کر رہے ہیں, آپ لائبل ہیں, یو آر رسپانسبل کہ آپ اس کو پہلے انسان بنائیں, پھر آپ اپنا ٹریٹمنٹ اس کو بیچیں, ورنہ الٹیمیٹلی وہ جو فیلئر ہے نا وہ آپ کے نام کے ساتھ لگ رہا ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی. تو سافٹ ٹیشو پروفائل آپ کا اچھا ہو, آپ کا جو پلاٹ ہے جہاں پہ آپ نے امپلانٹ پلیس کرنا ہے وہ اچھا ہو, آپ کے جو ہے ابٹمنٹ کی پلاننگز اور آپ کے پروستھیٹک پارٹ کی پلاننگ آپ نے پہلے کرنی ہے, پھر آپ اس حساب سے بلڈنگ کا پلر ڈالیں گے کہ یار میری بلڈنگ کا نقشہ یہ ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ پہلے پلر ڈال دیا, پھر سوچا اچھا اب بلڈنگ یہاں بنانی ہے اور ادھر سے اتنی بالکنیز نکالنی ہے اور ادھر سے اتنے کمرے نکالنے. رائٹ, سو پروستھیٹک پارٹ کمز فرسٹ. اچھا ڈاکٹر سعدیہ, ایون دو آپ اکیڈیمکس میں نہیں ہیں, لیکن آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو آن the information that undergraduates receive at least on final year level about big procedures like implants. چلیں sinus lift وغیرہ کی بات نہیں کرتے, لیکن at least implants. تو چلیں اس کی entire theory تو ہمیں پڑھا دی جاتی ہے, لیکن hands on experience of implants and like surgical extraction پھر ہو جائے گی, لیکن implant اتنا نہیں ہوتا. What do you think is the importance of giving hands on experience to undergraduate students of big procedures like implant placement? ہونا چاہیے انڈر گریڈ لیول کے اوپر. وین یو آپ مارکیٹ میں ایک ڈاکٹر نکال رہے ہیں نا, تو بی ڈی ایس کے بعد اس کو اتنی بیسک نالج ہونی چاہیے ہر پروسیجر کی کہ ایٹ لیسٹ وہ پیشنٹ کے سامنے جا کے نا شرمندہ نہ ہو, اس کو یہ نہ ہونا پڑے کہ یار یہ تو مجھے نہیں آتا. انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا, اب اکیڈمیز ہی اتنی زیادہ کھل گئی ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے یار انڈر گریڈ بس کالج آ رہا ہے بچہ, پھر باقی سارے جو ہے نا وہ اس کو سیٹرڈے سنڈے کو پڑھا دو پیسے لے کے. یہ تو بالکل نا کوچنگ سینٹر والا سین ہو گیا. بھائی جب آپ پڑھا ہی سکتے ہیں اور آپ انہیں انڈر گریجویٹس کو پڑھا رہے ہیں, تو آپ اس کو کالج میں کیوں نہیں پڑھا لیتے؟ اور بچے کو کیوں اتنا اسٹرگل کرنا ہے, پیئنگ سو مچ لائک این آرم اینڈ اے لیگ فار دا فی اسٹرکچر. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کبھی قسمت سے کوئی کیس مل گیا, کوئی سینئر کر رہا ہے, اینڈ تو آپ نے دیکھ لیا. ایگزیکٹلی, اینڈ اف دیٹ سپروائزر از کائنڈ انف کہ وہ اپنے ارد گرد ایک ہجوم 12 بچوں کا کھڑا کر لے, بیچارہ پیشنٹ نروسنس سے وہیں ختم ہو جائے, تو ایسا ہے تو پھر تو آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا. لیکن آپ کے لیے اگر آپ کی قسمت اچھی نہیں ہے تو آپ کو کالج میں سیکھنے کو نہیں ملے گا. ایگزیکٹلی, اینڈ دیٹ از ویری سیڈننگ, ویری سیڈ کہ اگین کہیں تو پھر سسٹم سے ہمیں فیور چاہیے نا, اور پھر when that lacks. اچھا اینی وے, coming back to orthodontics a little bit, so I'm sure you must be aware of this as well کہ orthodontics is one specialty جس کی FCPS Part 2 passing rate is very low, like the least. So why do you think is that? بیکاز آئی ایم ناٹ ایسوسیٹیڈ ود ایف سی پی ایس. میں اس پہ تھوڑے سے اپنے کامنٹس ریزرو رکھوں گی, بیکاز مارکیٹ سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی. دس واز دا ریزن, اونلی ریزن کہ میں نے نا ایف سی پی ایس کو آپٹ نہیں کیا, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ نہیں یار مطلب بندہ خوار ہو جائے. آئی نو فیو آف مائی کالیگس لائک وی گریجویٹڈ ان 2006 اور ان کا ایف سی پی ایس پارٹ 2 ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے. تو زندگی تو ساری ختم ہو گئی, اور پریکٹس تو وہ بھی کر ہی رہے ہوں گے obviously. اور مطلب ایک لڑکی تھی ہمارے ساتھ میں ہی, ہمارے کلاس میٹ ہی تھی. میں نے تو ابھی اس کو ریسنٹلی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 1.5 سال پہلے. شی واز ناٹ ایون ان ہر سینسز مینٹلی, بیکاز اوبیسلی ایک ڈپریسو سا فیز تھا اس کا کہ وہ نہ وہ
پریکٹس کر پا رہی تھی, جو اس نے اپنے ارلی پریکٹسنگ ایئرس تھے وہ تو FCPS کے نظر کر دیے تھے. پھر پارٹ 2 کی تھیوری نکل گئی تھی تو وائوا نہیں نکلا تھا. پھر وہ کچھ ہوتا ہے سسٹم کے جس میں وہ ختم ہو جاتا ہے, آپ کو دوبارہ سے تھیوری وائوا دونوں اپلائی کرنے ہوتے ہیں. پھر جو ہے کسی پرائیویٹ کلینک پہ وہ جائے تو بیکاز شی واز این FCPS, کوئی اس کو اتنا پے نہیں کرتا تھا, تو اس کو یہ بھی تھا کہ یار میں تو FCPS ہوں, مطلب میرا تو کنسلٹنٹ لیول ہونا چاہیے. اور بہرحال شی واز ناٹ سیٹلڈ ان ہر لائف ایز ویل. شادی وادی بھی ایک جگہ رہ گئی تھی, کیونکہ الٹیمیٹلی پھر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہر جگہ پہ سپورٹیو فیملی نہیں مل رہی ہوتی. FCPS کے اپنے پرکس بہت زیادہ ہیں, اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے, ڈیڈیکیشن چاہتا ہے یہ پروفیشن. اور ویسے بھی خواتین ایکسیلنگ ان دیئر کیریئر از سو مچ ڈیپینڈنٹ اپون the support of their families. Absolutely. Anyway, so coming back to this topic a little. اچھا تو ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ سیچوریشن بہت زیادہ ہے اور آرتھوڈونٹکس ہے بھی بہت مشکل, اور آئی ایم شیور اف اینی تھنگ اٹ از گڈ کہ پارٹ 2 بہت کمپیٹیٹیو اگر انہوں نے بنا دیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آپ کے پاس نکل رہا ہے کلیئر ہو کے, اب اگر پاس ہو کے نکل بھی جاتے ہیں تو آلریڈی سب بڑی پوزیشنس پہ آلریڈی آکوپینسی ہے, تو پھر کیونکہ کالجز لمیٹڈ ہیں, پلیٹ فارمس لمیٹڈ ہیں, programs تو limited ہیں. Let's make a scenario. If for example you were running an FCPS training program, you were the supervisor, how would you break down the training curriculum from R1 to R4 in like broader terms? میرے خیال میں ہر بچے کو ایک چانس ملنا چاہیے تھا. میں آئی آلویز بلیو کہ سینئر جونیئر ریلیشن شپس رہیں, اور یہ بڑا اچھا رہتا ہے کہ جو R2 والے ہیں وہ R1 والوں کو سکھا دیں, جو R3 والے ہیں وہ, اور تھوڑا تھوڑا نا ڈسٹریبیوشن ہو, جیسے کچھ ریسرچ پرپز جو وہ ہیں وہ R1 والے کر لیں, جو انیشیل چیزیں ہیں وہ R2 والے کر لیں, اور R4 والے ان کو R3 R2 والوں کو سپروائز کریں, اپنی پڑھائی کریں, آگے بڑھیں میں بھی, اور پھر ان کے سپروائزر ان کو دیکھیں, تاکہ تھرو آؤٹ دا چینل سب کے پاس ایگزیکٹلی وہ لیول آف میں نے ایک بہت ہی مشکل سوال ایک دم سے کر لیا تھا, بٹ یو آنسرڈ اٹ پریٹی ویل. اچھا, آئی تھنک دس سالوز اے پرابلم. دس سالوز اے پرابلم آف دا ویری لانگ ویٹنگ لسٹ دیٹ اسپیشلی ٹرشری کیئر سیٹ اپس ہیو ان دیئر آرتھوڈونٹک ڈپارٹمنٹ. آپ کو ایک ریسیپی بنانی ہے بیسیکلی, تاکہ آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہو. آپ R1 میں ایگزیکٹلی وہ ریسیپی فالو کریں گے, R2 میں وہ ریسیپی فالو کریں گے, اور یہ ایک سسٹم کا پارٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے زیادہ سیکھ لیا, کسی نے کم سیکھ لیا, کسی کو اچھا سپروائزر مل گیا, کسی کو نہیں ملا. تو آپ نے ایک ریسیپی بلٹ ان کر دی. اب سپروائزر آپ کا کوئی بھی ہو, آپ نے وہ جو چینل ہے نا یا جو فٹ اسٹیپس ہیں نا وہ فالو کرنے. الٹیمیٹلی جب آپ 4 سال بعد باہر نکلیں گے سب کا لیول ایک ہی جیسا ہوگا. اچھا, یہ والی جو آپ نے بات کری ہے نا آف سینئر ریزیڈنٹس ہیلپنگ, میکنگ اٹ مینڈیٹری فار سینئر ریزیڈنٹس ٹو دین ہیلپ دیئر جونیئر ریزیڈنٹس, دس would be very helpful because I am imagining an OPD جہاں پہ جو یوزلی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل R1 میں 6 ہیں, R2 میں 6 ہیں, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, اور سب کے پاس اپنے انڈیویجول پیشنٹس ہوتے ہیں, and then everybody is busy with their individual cases, اور وہ بیچارہ سپروائزر بھی کوئی ایک ہوتا ہے, ایک یا میکسیمم 2 سپروائزرز ہوتے ہیں, اور پھر ایک, اور اس کے اوپر بھی بہت لوڈ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے کوئی بیوقوفانہ سوال اپنے سپروائزر سے کر لیا تو یہ تو بڑا میرے پروفائل پہ نیگیٹو. تو سینئر سے اگر آپ پوچھ لیتے ہیں نا تو ایک دوستی ہوتی ہے, آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. 2 دفعہ کسی نے آپ کو کہتے ہیں نا سیل بھی کر دیا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, چلتا ہے. اور ایک R1 is only slightly better than a house officer, اس کو کیا ہی آتا ہوگا. بالکل رائٹ. اچھا, so Dr. Sadia, we've talked about orthodontics and about implants, but I also want to talk about some other international affiliations that you have. So this WOW Dentistry program, can you tell us a little bit about WOW that? WOW Dentistry is Women of Wisdom. اس میں یہ جو پلیٹ فارم ہے اس میں ورلڈ وائڈ انٹرنیشنلی جتنی accredited intelligent women ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں, not just dentistry, they cover the entire aspect کے جو women جس کے اندر ماشاء اللہ جنہوں نے اپنا نام بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک فورم ہے جو کہ ہر سال ہوتا ہے. ایک بار وہ باکو میں ہو چکا ہے, ایک بار دبئی میں ہو چکا ہے, ایک دفعہ ٹرکی میں ہو چکا ہے, انڈر دا لیڈرشپ آف این امپاورنگ وومن. کوئی بھی ہوتا ہے اس کے اندر, رائٹ. اور پھر آپ جو ہے وہ جاتے ہیں اپنے کیسز وغیرہ پریزنٹ کرتے ہیں. اٹ واز لائک ابھی تک لائک ٹل لاسٹ ایئر اٹ واز اونلی اے ویمن بیسڈ آرگنائزیشن, like from a woman to a woman kind of a thing. اور سب لوگ ایک دوسرے کی جو
کیا کہتے ہیں اچیومنٹس ہیں اس کو یہ لوگ اپنا سیلیبریٹ کرتے تھے اوور دا ایئر. لیکن اب اس سال ایسا ہے موسٹ پرابلی کہ آئی ایم دا ریجنل لیومنری فرام پاکستان ریپرزینٹنگ واو آن انٹرنیشنل فورمس, لائک ریپرزینٹنگ پاکستان اور انٹرنیشنل فورمس. لیکن اس سال ایسا ہے کہ مے بی دے ول بی انکارپوریٹنگ دا ادر جینڈر ایز ویل کہ وہ اس کو بھی کریں. بٹ مجھے یہ کانسیپٹ بہت اچھا لگا تھا بیکاز آپ نے اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے. ویمن کے لیے اتنی ایزی نہیں ہوتی ہیں چیزیں جتنی جنرلی مینس کے لیے ہوتی ہیں. آلسو اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ دے آر مور ان نمبر in every field they're able to contribute more. اچھا ڈاکٹر سعدیہ, this is slightly off topic but what is your how would you comment on some women not being able to practice after they graduate? And you know the general thing usually جو خواتین کو سننا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تو سیٹ ضائع کر دی, آپ نے تو MBBS BDS کر کے سیٹ ضائع کر دی. What do you have to say about that? I think دیکھو اپنے لیے ایک اسٹیپ لینا چاہیے. اور ایون اف یو آر گیٹنگ میریڈ ٹو اے فیملی, ان کو بھی تو پتہ ہے نا کہ وہ ایک ڈاکٹر لڑکی سے شادی کریں. انلیس اینڈ انٹل ہمارے یہاں پہ ایک یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ لڑکیاں ڈاکٹر بنتی بھی اس لیے ہیں کیونکہ ان کو شادی اچھے گھر میں کرنی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اگر آپ اس کا لٹریچر دیکھیں یا اس کا اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو بہت ساری لڑکیوں کا جو ہے وہ کانسیپٹ بھی یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم ہر دفعہ جو ہے وہ معاشرے کو ہی الزام دیں. کچھ لوگوں کا کانسیپٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے پڑھے لکھے انسان سے شادی ہو جائے گی. Such an unjustification to the field itself. الٹیمیٹلی انفارچونیٹلی ہم لوگ دیکھتے ہمیشہ دوسرے والے سینیریو کو ہے کہ وہ لڑکی کی سیٹ ضائع نہیں ہو گئی. کبھی کبھار لڑکی خود چاہ بھی رہی تھی کہ میری سیٹ ضائع ہی ہو جائے الٹیمیٹلی. لیکن آئی بلیو کہ وین دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ بریک ضرور لے سکتے ہیں بٹ ڈونٹ کوئٹ. ویٹ فار اے وائل بٹ ڈونٹ کوئٹ. اگر آپ کے اندر ایک ارج ہے نا تو آپ کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا لیں گے اس کو کرنے کا. اور آج کل کا دور بہت آپ سمجھ لیں کہ اچھا ہے ان اے سینس کہ گوگل ہے, چیٹ GPT ہے, AI ہے. ڈینٹسٹری کے ساتھ آپ نہ ایفیلیٹ ہو کے بھی آپ ڈینٹسٹری کے ساتھ ایفیلیٹ ہو سکتے ہیں. نان کلینکل فیلڈز بہت ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ناؤ یو آر ان یور ارلی میرج ایئرز یا پروڈکٹیو ایئرز, بچے آپ کے ہو رہے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ نہیں ٹائم دے پا رہے. مے بی کسی کے فیملی میں ان لاز بیمار ہیں یا کچھ بھی ہے, یو نو ڈفرینٹ سینیریوز فار ڈفرینٹ پیپل. بٹ ٹرائی اسٹیئنگ ان ٹچ. اس کے لیے کوئی آپ کو ارریلیونٹ ریل آپ اسکرال کریں, اس سے بہتر ہے نا آپ ڈینٹسٹری پڑھ لیں, کچھ لکھ لیں, آرٹیکل لکھ لیں یار, پڑھا لیں, ٹیوشن پڑھا لیں ڈینٹل اسٹوڈنٹس کو. کرنے کو بہت چیزیں ہیں بٹ وہی بات ہے کہ وین دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ کو کرنا ہے, پہلے اسپارک آپ نے اپنے اندر جگانا ہے تو پھر لوگ آپ کی بھی چیز کو ویلیو کریں گے. آپ پہلے اپنی چیز کو ویلیو نہیں کریں گے تو کوئی بھی سامنے والا اس کی امپورٹنس نہیں سمجھے. ایبسلیوٹلی. پھر وہی والی بات ہے نا کہ ہم نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ بڑی بڑی چیزیں کر لیں تو پھر ٹھیک ہے, دیٹ میک سینس. لیکن اس کے علاوہ خواتین کو ہائی لائٹ کرانے ہوں گے نا بالوں پہ تو وہ اپنے میاں کو کنونس کر لیں گی, لیکن ڈینٹسٹری کرنی ہوگی تو وہ کنونس نہیں کر پائیں گی. تو ویمن نو ہاؤ ٹو کنونس مین. یہ ایک بہت بڑا وہ ہے. ویسے آئی ایم شیور اٹس ویری ہارڈ فار سم پیپل as well, but some people it is very hard, but وہ ایکسیپشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 90% لڑکیاں جو ہیں وہ پھر گھر میں بیٹھ جائیں اور 90% ہی ہمارے یہاں کے لوگ یا سسرال بہت برے ہیں, ایسا نہیں ہے. اسپیشلی جب ہماری یونیورسٹیز میں کلاسز میں زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں, اٹ از ویری اپسیٹنگ ٹو سی کہ پھر وہ نہیں کرتی. ان میں سے اگر 50% بھی پریکٹس نہیں کری ہوتی نا تو it is pretty upsetting. اچھا ڈاکٹر سعدیہ, اب چینجنگ the topic a little bit considering اتنے سارے ٹاپکس ہیں and I want to cover everything. Right. So you mentioned piezo surgery in the conversation and you are also a member of an association that is sorry, what is the full form for that? Right. World Organization for Piezoelectric Bone Surgery. Yes, now I remember. So what is piezo surgery exactly? بیسکلی پیزو سرجری, پیزو ایک مشین ہے, اس کے اندر الٹراسونک وائبریشنز ہوتی ہیں مائکرو لیولس کے اوپر. عام الفاظ میں اس لیے سمجھا رہی ہوں سو دیٹ اٹ کین بی ایکسیسیبل اینڈ انڈرسٹینڈیبل ٹو دا پبلک. اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ وائبریشنز ہوتی ہیں آن دا مائکرو لیول, لیکن وہ وائبریشنز جو ہیں وہ آپ کے صرف بون کو کٹ کرتی ہیں, آپ کے نرو سافٹ ٹیشو کو ڈیمیج نہیں کرتی. اور یہ بہت ہی سیف پریسائز پروسیجر ہے. اور بہت سارے ادر دین ڈینٹسٹری اور بھی فیلڈس کے اندر یہ یوز ہوتا ہے, بٹ ڈینٹسٹری کے اندر جو ہے وہ آپ نے بون گرافٹنگ کے لیے یا بون مینڈیبل میں سے نکالنی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے یا سائنس لفٹس کرنا ہے, اس کے اندر اس کا بہت اچھا یوٹیلائزیشن ہے. اچھا, از اٹ ڈفرنٹ دین کاٹری؟ یس, کاٹری جو ہے وہ ہائی اسپیڈ ہے, دس از ویری لو اسپیڈ, سلو اسپیڈ. کاٹری کے اندر اتنی زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے کہ وہ کوگولیٹ کر دیتا ہے. صحیح ہے, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح.
सो दिस इज़ जनरली ठंडा प्रोसीजर. आप वाटर उसके साथ जो है वो उसको रिमूव करते हैं बोन को. अच्छा, जो हमारी कन्वेंशनल इम्प्लांट प्लेसमेंट में जो बोन ड्रिल यूज़ होती है उसमें भी तो वो भी हाई स्पीड है. हाँ, अच्छा, वो भी हाई स्पीड है और ये बिल्कुल लोएस्ट स्पीड है. राइट. और इसके अंदर 100 जैसे इसकी वो होती है. आपने मैं इसकी एग्जांपल के साथ 100 है ना, जैसे पीजो इज मोर और लेस लाइक पेरियो में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं. तो बस ये क्योंकि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर के फॉर्म में होता है तो आपने एग्जैक्टली उतना ही कट किया मार्क करके जितना हो गया और आपका कुछ भी डैमेज नहीं हुआ. और इवन बोन जो है वो हर्ट भी नहीं हुई, कोई स्वेलिंग नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ. वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर. बट ऑब्वियसली उसका जो मशीन है पीजो का वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव एंड पे होता है, तो एवरी क्लिनिक इन पाकिस्तान डजंट ओन इट. राइट. अच्छा, आई वाज वाचिंग अ वीडियो एंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस जिनमें देयर वाज एन एजेंसी दैट वाज सेलिंग दिस इक्विपमेंट एंड दे यूटिलाइज्ड इट ऑन द बोन एंड इट वाज एबल टू कट थ्रू इट वेरी एफिशिएंटली एंड देन व्हेन इट प्लेस्ड इट ओवर अ balloon, the balloon did not pop. नहीं, सॉफ्ट टिश्यू को and that was such an incredible watch. Yes. So yeah, that's something definitely to ना look आपकी at. नर्व डैमेज होगा ना, बिकॉज हाई स्पीड में चाहे आप नॉर्मल बर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या आप कॉटरी वगैरह यूज़ करें. कॉटरी का तो खैर बहरहाल इसका और कॉटरी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. लेकिन नॉर्मल बर्ड्स से जो नॉर्मल ड्रिल्स होती हैं, बोन ड्रिल्स होती हैं, और ये वाली ड्रिल ये कम्प्लीटली डिफरेंट है. बिकॉज उसमें तो आपका ब्लड, आपने हड्डी काटी, ब्लीडिंग होने लग गई. एग्जैक्टली. सलाइवा भी साथ में मिक्स हो गया. विजन क्लियर नहीं है. सक्शन लेके खड़े हुए हैं. फिर जो है वो इतनी हाई स्पीड है कि आपको यही नहीं पता कि आपने कौन सा मेजर नर्व एरिया जो है या मेजर चंक आपने उड़ा दिया. तो ये उन जगहों के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पे आपका विजन का थोड़ा सा इशू है, जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे नर्व और साइनस का आपको होता है ना कि साइनस लिफ्ट करना है लेकिन साइनस को डैमेज नहीं करना है. तो ये सॉफ्ट टिश्यूज़ को या इस तरह की चीज़ों को डैमेज नहीं करता है. राइट. आई थिंक इंट्राओरल प्रोसीजर्स के लिए तो फिर दिस इज द फ्यूचर. अच्छा, when did you first come across the idea of piezoelectric bone surgery? 2015 and 16 we conducted a workshop calling I guess 11 to 12 international speakers from worldwide who are working on this exactly this concept. तो हमारे यहाँ से पाकिस्तान में भी डॉक्टर इरफान कुरैशी थे who hosted it. He is also a gem of a person. Definitely. और पाकिस्तान internationally he represents many. He does. He was actually one of our hosts previously as well. तो ऑब्वियसली फिर बहुत सारे कनेक्शंस उनके भी थे और इस तरह से कॉलिंग लाइक 12 to 13 इंटरनेशनल स्पीकर्स वाज वे बैक इन 2015-16. उसके बाद इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस 2017 में भी रिपीटेड द एंटायर आइडिया. उसके बाद फिर ये हुआ ही नहीं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल एंड एवरीथिंग. इवन इंडिया से भी हमारे पास स्पीकर्स आए थे. नेपाल से, इंडिया से. That's really good to know. अच्छा डॉक्टर सादिया, I want to understand one thing. So आपका एक बहुत ही established और बहुत ही up and running social media presence भी है, which and as many videos as I've watched of yours, I understand that you are very keen at educating people, be it patients or be it a clinician that doesn't understand things very well. Why did you never consider getting into academics professionally? I always wanted to be a clinician. बस ऐसा नहीं है कि मुझे एकेडमिक से कोई प्रॉब्लम था. इवन आई वुड फील प्रिविलेज्ड अगर इस तरह की कोई चीज़ हो, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक तो एजुकेशन के लिए जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो MDS या FCPS है. ठीक है, तो अब अगर मैं तो उस क्राइटेरिया में फॉलो ही नहीं कर रही थी इनिशियल डेज में. और फिर जब से मैंने डेंटिस्ट्री शुरू किया ना, लाइक आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट आई हैव बीन अ क्लिनिशियन राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज मैंने तो अपनी सारी ट्रेनिंग अंडर ग्रेड लेवल पे ही ले ली थी. तो मुझे फिर कभी उन सारी चीज़ों को का टाइम ही नहीं मिला. बट येस, आई एम अ स्पीकर ऑन इंटरनेशनल फोरम्स. मैं वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करवाती हूँ. यहाँ पर भी इस तरह की सारी चीज़ें हैं कि कोई ऐसी चीज़ है कि जैसे डिजिटल स्माइल डिज़ाइन है या हॉलीवुड स्माइल मेकओवर्स हैं या वेनियर्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं. सो आई हैव बीन द पार्ट ऑफ ऑल द वर्कशॉप्स जिसको हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, बिकॉज ये अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर कोई भी नहीं पढ़ाता बच्चों को. राइट. तो यस, कभी चांस मिला एकेडमिक्स में आने का तो डेफिनेटली वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ दैट एज वेल, बिकॉज आई रियली बिलीव कि मैं समझा सकती हूँ लोगों को. Exactly. I think I mean this is the first time that we are meeting, but I think you could be a very valuable addition to any academic institution. अच्छा, अगर के तो नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं.
I'm not sure. یا تو پھر مجھے کوئی ایکسیپشنری میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا ایک یونیورسٹی بناتے ہیں ہم. اچھا, so again you have a very established Instagram presence, or I'm sure کہ you must be active on other platforms as well. But I'm talking about Instagram in particular because ایک تو میرا یوزیج اور میرے خیال سے زیادہ تر لوگوں کا یوزیج انسٹاگرام پہ ہی ہوتا ہے. So how would you advise other dentists and clinicians, established and young both, to like regarding the benefits of establishing their social media presence? آج کل تو میں خیر دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی سوشل میڈیا پریزنس ہونے لگی ہے, اسپیشلی دا لاٹ یو گائز بلانگ ٹو. ہمارے وقت میں تو وین آئی اسٹارٹیڈ اٹ واز وے بیک ان 2009 and 10. میں ایسے ہی سوچتی تھی اتنے سارے ڈینٹسٹ ہیں یار, مجھے کون پہچانے گا, تو کچھ تو ایسا ہو کہ میں مطلب ایک مارک. Where did you start from? Which platform? I started from Facebook. Yeah, because that was the only platform that time جس کی بڑی وہ تھی. ہاں بالکل ڈیفینیٹلی. میں ایسے کرتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے ماڈلز ہوتے تھے میرے پاس, میں اسی کے اوپر ویڈیوز وغیرہ بنا کے صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ یار اس کے اوپر ویوز آئیں گے تو دیکھا جائے گا. بٹ certain things just went viral because اس وقت کوئی سمجھاتا ہی نہیں تھا کہ braces کیا ہے, یہ کیا ہے, آن لائن brushing techniques کیا ہیں. ایگزیکٹلی, آن لائن لرننگ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. پھر یوٹیوب میں نے کرنا شروع کیا. پھر الٹیمیٹلی یوٹیوب کو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, تو پھر somehow وہ بیچ میں رہ گیا کہیں. لیکن پھر انسٹاگرام ہوا. میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میرے جو بھی کیسز ہیں میں اس کا بیفور اینڈ آفٹر ضرور ڈاکیومنٹ کر دوں, ضرور, تاکہ اس سے نا دو چیزیں مجھے اپنے پریکٹس کے اندر ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ میرا پیشنٹ آلریڈی اس کو دیکھ کر آ رہا ہوتا ہے, اور دوسری چیز پیشنٹ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار میرا کام ٹھیک ہو رہا ہے, صحیح, کیونکہ میرا کیس بھی تو اپلوڈ ہوگا. اور پھر کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بہت مطلب دے فیل پریولیجڈ کہ یار میں جا رہا ہوں ڈینٹسٹ کے پاس, میرا بھی فوٹو ہے اور میرا بھی یہ ہے, تو ایک ہوتا ہے نا ذرا سا, ان کو یہ پتا ہے کہ 100% میرا کام غلط تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ڈاکٹر سعدیہ نے تو لگانا ہے, میرے ساتھ تصویر بھی لگانی ہے. اور پھر میں ایک موٹیویشن بھی ہوتی ہے کچھ کیسز میں کہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یار یہ جو تمہارا کام ہے نا, یہ اس طرح سے ہم پورا ریکارڈ کریں گے, تمہارے پاس پورا ریکارڈ رہے گا اس چیز کا, تو اس کے پاس اپنا ایک ریکارڈ رہتا ہے, تو وہ موٹیویٹنگ رہتا ہے. So, Dr. Sadia, I'm sure it takes a great deal of confidence for a clinician to upload their cases on a public forum. So, have you never come across the fear of getting critique from perhaps a senior clinician جو آپ کی کوئی غلطی نکال دے or something like that? نہیں, because مجھے لگتا ہے کہ میں جب تک وہ کام نہیں کرتی, جب تک مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کے اندر پرفیکٹ ہوں. آئی لرن اینڈ لرن اینڈ لرن. کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے ان پاسٹ 20 years, کوئی ایسا ویکینڈ نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں نے کوئی ایک نیا سرٹیفکیشن کورس نہ کیا ہو, الحمد للہ. تو جب تک کہ میں آئی ایم 100% شیور کہ نہیں یار یہ بیسٹ ہے, جب تک میں وہ کام کرتی ہی نہیں, اور جب مجھے لگتا ہے کہ میں بیسٹ ہوں تو بس پھر میں بیسٹ ہی ہوں. پھر اس کے اوپر کوئی مجھے سینئر جونیئر کرٹک نہیں کر سکتا. ایون اگر کرٹک کرتے بھی ہیں لوگ تو آئی ٹیک اٹ آن اے پازیٹیو نوٹ ٹو لرن. obviously میرے بھی کچھ مینٹورز ہیں, میرے بھی کچھ ٹیچرز ہیں, استاد ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے, تو میں پھر ان سے کنسلٹ کرتی ہوں کہ سر آپ مجھے بتا دیں. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ جو کام آپ نہ کر سکیں اس کے لیے آپ ریفر کر دیں پیشنٹ کو, زبردستی پیشنٹ کو اپنے پاس نہ رکھیں. ریسنٹلی کل پرسوں میرے پاس ایک لڑکی آئی 6 years of ایج, ایک ہفتے سے شی واز آن IV اینٹی بایوٹکس وتھ اے سولن فیس, پوری آنکھ ناک کان سب کچھ IV لگا ہوا تھا, کینولا. ان کی والدہ کو میں نے کہا کہ مطلب یہ سب, تو انہوں نے کہا کہ وہ وی وینٹ ٹو این ENT ڈاکٹر, اس کو سویلنگ ہو رہی تھی, تو ہمیں کسی نے کہا کہ ENT کو دکھا دو, ٹھیک ہے, بیکاز ڈینٹسٹ اور ENT بڑا ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. پیشنٹ کو تو اندازہ نہیں تھا. ہاں, وہ چلی گئی, اور ENT نے نہ منہ کھول کے دیکھا نہ کچھ دیکھا, ان کو IV اینٹی بایوٹکس پہ ڈال دیا اور بولا جب یہ سویلنگ ویلنگ سب ختم ہو جائے گی نا پھر دیکھ لیں گے. 7 days دیٹ گرل واز آن IVs thrice a day پہ, ٹھیک ہے. پورے جو ہے وہ 21 ڈوزز لینے کے بعد جب وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے, سویلنگ تو بڑھتی جا رہی تھی بیکاز ایشو تو ریزالو ہی نہیں ہوا تھا. تو پھر ڈاکٹر نے کہا کہ میرے خیال میں یہ میرا کیس نہیں ہے, اب آپ نا کسی ڈینٹسٹ کو دکھا دیں. ایئر نوز تھروٹ والے نے منہ نہیں کھول کے دیکھا, اور سویلنگ چہرے پہ ہے, تمہیں ایئر نوز تھروٹ میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کہہ دیتے یار میرا کیس نہیں تھا, کہہ دو کہ بھائی میرا کیس نہیں ہے, تم پلیز ڈینٹسٹ کو دکھا دو, یا ایک اوپینین تم ڈینٹسٹ سے لے لو. اور آپ کو پتہ ہے ایشو کیا تھا؟ صرف اس کا جو تھا نا بچی کا D یا E جو تھا, ہاں 6 years of ایج, اس کے فرسٹ اور سیکنڈ پری مولرز ہاں بچی تھی 10 years of ایج, فرسٹ اور سیکنڈ پری مولر ایرپشن کے فیز میں تھے. وہاں پہ سافٹ ٹیشو کے اندر اس کا D یا E پڑا ہوا تھا جو کہ بس لٹک رہا تھا, اور اس گوشت کے اندر انفیکشن ہو گیا تھا اس گم کے اندر. میں نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف پروب سے اس کا ہٹایا, اور وہ جو دریا بہا ہے آپ کی صرف سوچ ہے بس کا,
تو دیٹس ہاؤ اٹ از کہ اگر کوئی چیز نہیں آتی, اس میں بالکل کوئی شرمندگی نہیں ہے, آپ پلیز ریفر کریں. اور میں اپنے اینڈ پہ ریفر ضرور کرتی ہوں, لیکن پھر میں اپنے ٹیچر سے کہتی تھی جب اس طرح کا تھا کہ سر میں آپ کے ساتھ یہ کیس اسسٹ کراؤں گی, سو دیٹ آئی نو ان فیوچر کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو میں نے کیا کرنا ہے. اچھا, میں ایکچولی آپ سے ہی پوچھنے والی تھی کہ کنسیڈرنگ یو آر اے پریٹی اسٹیبلشڈ ڈینٹسٹ یور سیلف ماشاء اللہ, اینڈ دیر آر almost like almost every domain of dentistry you have I cover now. command over. So does it ever come a time when you think کہ اچھا مجھے بھی یہ کیس ریفر کر دینا چاہیے, یا what do you think is the importance of being able to decide that okay I should refer this case as a clinician? بہت اب ایز اٹ از نہیں, بٹ جیسے آئی ایم نیور اے ریسٹوریٹیو کائنڈ آف اے پرسن. میں کرتی ضرور ہوں, بٹ مجھے اس کو کرنے میں لگتا ہے کہ یار دیکھو اس میں بڑی پریسیشن چاہیے, بہت ٹائم چاہیے, یو نو. اور میرے جس طرح کی رننگ او پی ڈیز ہیں اس میں اگر یہ ایک پیشنٹ لے کے بیٹھوں گی تو باقی لوگوں کو میں نہیں دیکھ پاتی. صحیح. تو پھر آئی ریفر کبھی کبھار کچھ کیسز مجھے لگتا ہے کہ نہیں یار اس کو میں اتنا شاید ٹائم نہ دے پاؤں, تو آئی ریفر ٹو مائی کولیگ. میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ میرا یہ ریسٹوریٹیو والا جو پیشنٹ ہے اس کو کر دیں. اس سے پیشنٹ کا کیا ہوتا ہے, امپلانٹس والا کام میں کر لیتی ہوں, سرجیکل ایریا میں کور کر لیتی ہوں, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا ایک وینیئر بنانا ہے اور وہ انٹیریئر ہے, یا آپ نے کمپوزٹ وینیئرس کرنے, مجھے لگتا ہے آئی کین ڈو اٹ, بٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید مجھ سے بہتر کر لے گی, تو میں اس کے پاس بھیج دیتی ہوں کہ یار چلو ٹھیک ہے تم کر لو. اس کو لگتا ہے وہ امپلانٹس بہتر نہیں کر سکتی تو وہ میرے پاس ریفر کر دیتی ہے. ایٹ لیسٹ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یار میرا ڈاکٹر نا میرے بینیفٹ میں سوچ رہا ہے. بالکل. اور وہ آپ کے اوپر زیادہ ریلائی کرتا ہے, اعتماد کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا پیشنٹ کہیں بھاگ جائے گا, خدا نہ خاصا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیشہ جو ہے آئی تھنک کہ پلان ان دا فیور آف دا پیشنٹ, ایز لانگ ایز یو آر ٹرانسپیرنٹ ود دا پیشنٹ. اور پیشنٹ بھی بیوقوف نہیں ہوتے, وہ ڈیفینیٹلی سمجھ جاتے ہیں. ڈاکٹر سعدیہ, اٹ واز اے ونڈرفل ڈسکشن ود یو اینڈ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ وی کورڈ سو مینی ٹاپکس, بٹ آئی وانٹ ٹو اینڈ آن ون نوٹ. سو جب ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا اباؤٹ دا ینگ اینڈ فریش گریجویٹس, دے تھنک دیٹ دے آر بینگ ایکسپلائٹیڈ. Sometimes they even are, but the fact that we don't necessarily want to put in the hours that are required to then eventually become the person that we aspire to become. But I want to understand, since you have an up and running clinic of your own, more than one practices actually, what expectations do you have when you hire a fresh graduate as an associate or as an intern? آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کے اسکل سیٹ سے؟ میری کوئی ایکسپیکٹیشنس نہیں ہوتی. آئی بلیو کہ میرے پاس ایک کورا کاغذ آئے اور میں اس کو ٹرین کر دوں اپنے حساب سے. دا تھنگ آئی وانٹ کہ وہ یس جب کوئی وہ بندہ آتا ہے یا ڈاکٹر آتا ہے, کچھ سرٹن چیزیں ہیں جو میں دیکھتی ہوں ان کے اندر. آئی تھنک ہی شوڈ ہیو دا اسپارک ٹو لرن. اس کے اندر ایک مطلب ایک اس کا آؤٹ لک بہتر ہو کہ میرا پیشنٹ اس کو دیکھ کے نہ بولے کہ یار مطلب آپ نے صحیح ہے نا. he or she should be presentable, he or she should be confident. مجھے یہ نہیں ہے کہ تم میرے پاس سیکھ کر کوئی علامہ بن کر آ جاؤ, بیکاز لرننگ از اے نیور اینڈنگ کائنڈ آف اے جرنی. آئی بلیو کہ آپ روز نئی چیزیں سیکھتے ہیں, آپ روز نئی چیزیں وہ کرتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ چیز جو میں اپنے ہر اس کو کہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی جسٹ بی ریڈی ٹو انویسٹ ان یور سیلف. کوئی 5,000 روپے کا بھی کوئی سرٹیفکیشن کورس آ رہا ہے نا, جسٹ بی دا پارٹ آف اٹ. آپ کوئی ایک نئی چیز گھر پہ سیکھ کر آؤ گے اس کے ساتھ, اور وہی نئی چیز جو آپ سیکھیں گے وہ آپ کلینک کے اوپر اپلائی کریں گے. تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ اگر فریش گریجویٹ ہیں اور مجھے آپ سے سیکھنے کو مل جائے, تو یہ ان کے لیے بہت موٹیویٹنگ ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی پھر آئی ٹرین دیم ایز پر مائی نیڈ, کیونکہ اوبیسلی مجھے اگر اس کو مجھے ایک بندہ سمجھ آ گیا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کو کلینک کے اوپر رکھنا چاہیے, تو وہ ویل ورسڈ ہو, وہ سیکھنے کا وہ ہو, پڑھنے والا ہو, فالتو ٹائم ضائع نہ کرے, پڑھتا لکھتا رہے, باقی چیزیں ہم ٹرین کر لیتے ہیں. اچھا, ود اے ویری بزی کلینک اینڈ ود اے پرسنل لائف آف یور اون, اور آپ کی ہر مہینے کی ایوری 3 weeks کی ٹریولنگ اینڈ ایوری تھنگ, آئی ایم شیور کہ بہت وقت اور انرجی جاتی ہوگی کسی فریش گریجویٹ کو ٹرین کرنے میں بھی. تو ویئر ڈز یور موٹیویشن کم فرام؟ سی آئی ہیو لائک بلڈ اے ریسیپی ایٹ دا کلینک. میرے ماشاء اللہ جتنے لوگ ہیں اب دے ٹرین, میں نے آپ کو بتایا نا, آئی بلیو کہ کوئی ایک بندہ دوسرے کو وہ کرتا ہے, اور یہ لیگیسی چلتے رہنی چاہیے. بیکاز ڈاکٹر سعدیہ ہر ایک کو نہیں دیکھ سکتی, بٹ ڈاکٹر سعدیہ ہیز کریٹڈ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک چینل بنا دیا, ایک ایکو سسٹم بنا دیا, اس سسٹم کے اندر آپ آتے جائیں گے, آپ کرتے جائیں گے. ایون ماشاء اللہ مائی اسسٹنٹس آر ویل ورسڈ کہ میں کیا کام کر رہی ہوں, کہ اگر میرا پیشنٹ نے ان کو بھی پوچھ لیا ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا وہ ہے, دے آر ایجوکیٹڈ ان اے سینس کہ یار
یہ ڈاکٹر سعدیہ پیزو کر رہی ہیں, یہ ابھی ہم GTR کر رہے ہیں, یہ ہم GPR کر رہے ہیں, ایون میڈیکل ٹرمز کے ساتھ. تو وہ الٹیمیٹلی پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جو بھی بندہ آتا ہے وہ اس کے لیے ویسے ہی موٹیویٹنگ ہوتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا یا وہ نہیں چل پاتا تو پھر دین دیر از نو یوز. لیکن اگر آپ کو سیکھنا ہے, میرے دروازے کھلے ہیں سیکھنے کے لیے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی ایم سو گلیڈ دیٹ وی ہیڈ دس ڈسکشن, کیونکہ جب بھی ہم یا میں اپنی دوستوں سے بھی بات کر رہی ہوتی ہوں نا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت انڈر کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں کسی کلینک میں ایون اپلائی کرنے کے لیے, کیونکہ ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. ایون تو ہم نے ہاؤس جاب کر لی ہے اور بیسیکلی ہم نے سارے پروسیجرس کیے ہوئے ہیں, سپروائزڈ اور انسپروائزڈ بھی کیے ہوئے ہیں, انڈیپینڈنٹلی بھی کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ ایک پیشنٹ کو اپنے ساتھ ڈینٹل یونٹ پہ رکھ کے اس کے لیے 100% رسپانسبل ہو جائیں. اور شاید فریش گریجویٹس کو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کو سپرویژن نہیں ملے گی کلینک پہ, صرف ان سے ایک ایکسپیکٹیشن ہوگی ٹو لائک پرفارم. بٹ کمنگ فرام سچ این ایکسپیرینس ڈینٹسٹ سچ ایز یور سیلف کہ بھائی میری تو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں, آئی جسٹ وانٹ یو ٹو لرن. تو آپ مجھ سے سیکھ لیں, آپ آگے کسی کو سکھا دیں, اینڈ دیٹ از دا اونلی وے وی کین کریٹ اے ڈفرنس, اسپیشلی ان آر کنٹری, ان آر سوسائٹی, ان آر کمیونٹی. ادروائز تو پھر یہی چلتا رہے گا. اور بیچ میں کووڈ بھی آ گیا تھا, تو ظاہر ہے لوگوں کو تو اتنا ایکسپوجر ملا ہی نہیں. بالکل. تو کہیں نہ کہیں یو ہیو ٹو گیو بیک سم تھنگ positive to the society and to the community as well. And it's people like you that continue to give back, and I hope that people like us can continue to like take from you in a good way. Most welcome. But thank you so much for your time, Dr. Sadia. It was a wonderful discussion with you. I'm very glad that we were able to cover so many important topics, and thank you for offering all these insights, and I wish you all the very best, and I'm sure that there are many more international accreditations that are waiting for you and for you to go through them. So thank you so much for your time. Thank you very much, and best of luck to all you guys who are watching through this forum. I'm always available. کسی بھی طرح کا کوئی بھی help, کوئی query ہے, please feel free. All right. So this was our time with Dr. Sadia Saif, a very renowned implantologist and orthodontic specialist, especially with orthodontic treatments in children and teenagers. And if there are any questions related to the field of Dr. Sadia, and for Dr. Sadia in particular, feel free to reach her out on LinkedIn and even her on her social media platform. Until then, thank you for your time. Thank you for watching. Allah Hafiz.